अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है, दुआ है बख़ैर व आफ़ियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और आपके लिए जो है नावल की नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाज़िर हूँ। नावल का नाम है पहचान लिया तुझको तेरी शीशा गरी से। मुसन्निफ़ा हैं अफ़शां आफ़रीदी। किस्त नंबर 2। जिस वक्त वो घर में दाखिल हुआ शदीद गुस्से में था, मगर ज़ब्त करने का गुर उसे आता था। फिर भी दादी जान ने उसे देखते ही बिगड़े हुए तेवरों का अंदाज़ा लगा लिया था। खैरियत बेटा, सब ठीक तो है? वो सलाम करके अपने कमरे में जाने की बजाय उनके पास ही आ बैठा था। मकसद खुद को इधर उधर बातों में लगाकर ध्यान बटाने का था। जी दादी जान। फिर इतने खफा खफा किससे हो? आज फिर नब्ताहिल से कोई बात हो गई है? दादी जान उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, राजदार भी थी, मिजाज शनास भी। उफ़, ये लड़की! नब्ताहिल के जिक्र पर वो यकदम कड़वा हो गया। बड़े ज़ब्त से खुद को कुछ कहने से रोका था, सर झटक कर उठ गया। शी इज़ जस्ट अनबियरेबल। दादी जान ने उसे शदीद तैश में देखा तो खामोश हो रही। यूँ तो अक्सर तौसीफ़ हाउस से वापसी पर वो कदरे ऑफ मूड में होता था, मगर आज कुछ ज़्यादा ही था। उन्होंने जाकर उसकी पसंद की इलायची और चीनी वाली चाय बनाई और उसके पास चली आईं। इतनी देर में वो फ्रेश हो चुका था। चाय देखकर मुस्कुराया। थैंक यू दादी जान। अब सुकून से बैठकर पियो और बताओ आज क्या हो गया था जो यूं खफा थे? बच्ची ने फ़ोन करके तुम्हें बुलाया था, फिर ऐसा क्या कह दिया? दादी जान मुश्ताक थीं। मौसूफ़ा टेस्ट में पास होने के लिए सिफारिश करने को कह रही थी। उसने चाय का सिप लेते हुए नब्ताहिल का जिक्र खासे कड़वे लहजे में किया। दादी जान कतरे हैरान रह गईं। क्यों? क्या तुमने ठीक से पढ़ाया नहीं था जो सिफारिश की ज़रूरत पड़ गई उसे? वो खुद पर भरोसा ना करने वाली लड़की है दादी जान। बचकाना सोच और लापरवाह अंदाज उसकी शख्सियत का खासा है। आप मिलें उससे अंदाज़ा हो जाएगा। कप वापस रखते हुए वो संजीदगी से कहता उठ खड़ा हुआ तो दादी जान सर हिलाकर रह गईं। दरहकीकत एराफ उनसे अपनी हर बात शेयर करता था। नब्ताहिल के मुतालिक भी काफ़ी कुछ बता रखा था, जिसके बाइस उन्हें दिलचस्पी महसूस होने लगी थी इस किस्से में। तानिया से उसने एराफ वाले किस्से का तज़किरा किया तो उसने भी हस्बे मकदूर लताड़ा। कभी कोई काम ढंग का भी कर लिया करो। तुम्हें अपने टीचर की नेचर का अंदाज़ा था तो क्या ज़रूरत थी उनसे ये फजूल बात कहने की? यूँ भी अभी रिज़ल्ट तो नहीं आया जो तुम्हें अपनी नाकामी का यकीन हो गया था। रिज़ल्ट नहीं आया तभी तो मैंने उनसे कहा था। रिज़ल्ट आ गया और मैं फ़ेल हो गई तो डैडी से जो डांट पड़ेगी सो पड़ेगी। एराफ सर भी मुझे नहीं छोड़ेंगे। उसने होंठ काटे थे। अच्छा, ज़्यादा फजूल बातें मत करो, ख्वामखा मुझे भी डरा कर रख दिया है। तानिया फ़ेल की गर्दान सुनकर खासी बदमज़ा हो गई थी, सो उसे डपट कर चुप करा दिया। फिर एक हफ़्ता खासी मुश्किल से गुजरा। रिज़ल्ट तानिया ने ही देखा था और जो ही उसने मोबाइल पर उसे पास होने की इत्तला दी, वो दौड़ती भागती डैडी के कमरे में जा घुसी। मम्मी, मैं पास हो गई, डैडी मैंने क्लियर कर लिया। उसकी खुशी दीदनी थी। कहाँ तो वो टेस्ट देने को तैयार ना थी और कहाँ ये खुशी। मम्मी ने उसका गाल थपक कर विश किया। कांग्रेचुलेशन बेटा। उसकी कामयाबी से ज़्यादा उसकी वालेहाना खुशी ने उन्हें खुश किया था। अब आगे एमटी और ग्रुप डिस्कशन की तैयारी करो, ये मरहला तो तय हुआ। डैडी हस्बे आदत ऑफ मोड में थे। यूँ भी उससे बात करते हुए उनकी गर्दन में कल्फ लग जाता था। गो कि वो इस सलूक की आदी थी, मगर फिर भी बुझ सी गई जब भी मम्मी ने उसे मतवज्जा कर लिया। तानिया का क्या रिजल्ट रहा? उसने भी क्लियर कर लिया है मम्मी। उसका मज़ा किरकिरा हो चुका था, इसलिए ढीलेपन से कहती बाहर निकल गई। डैडी के रवैये से वो रंजीदा हो गई थी। क्या हो जाता अगर डैडी सर पर हाथ फेरकर मुस्कुराते हुए मुझे विश कर देते? गहरी सांस भरते हुए वो बचकानापन से सोच रही थी। डैडी की मोहब्बत और शफकत से महरूमी ने उसे ज़ूद रंज और हसास बना दिया था। बचपन से अब तक का कोई ऐसा लम्हा उसकी याददाश्त में महफूज ना था जब डैडी ने उसे शफकत से पुकारा हो। शायद ही कभी उससे हंसकर बात की हो। उसकी पैदाइश उसका अपना कसूर नहीं थी, मगर इस जुर्म की सज़ा उसने बिल जबर भुगती थी। शुरू में तो मम्मी से भी उनके झगड़े होते थे, जिनमें महाविश और जुबारिया वगैरह की ताबेदारी के तुफैल बाद में कमी आती गई, मगर इस दौरान उसके और डैडी के दरमियान एक खलीज हायल हो चुकी थी। उसे कभी कभी हैरत होती कि डैडी भी मिडिल क्लास मर्दों की तरह बेटियों को नापसंदीदगी की निगाह से देखते थे। खसूसन उसकी पैदाइश के बाद जब मम्मी मजीद औलाद को इस दुनिया में लाने के काबिल नहीं रही तो डैडी की सारी झंझलाहट उसकी तरफ ही मुंतकिल हो गई। जबकि बचपन में भी वो इतनी खूबसूरत हुआ करती थी कि अपने तो अपने गैर भी उसे देखते तो प्यार किए बिना ना रहते। मगर डैडी ना जाने किस मिट्टी के बने थे। शायद उनके इस रवैये की असल वजह उन ख्वाबों का टूटना था जो नब्ताहिल की पैदाइश से जुड़े थे। इंसान सब कुछ भूल सकता है, मगर अपने नाआसूदा ख्वाब और ख्वाबों के टूटने का मुहर्रिक कभी नहीं भूल पाता।
नब्ताहिल उन्हें बहुत कुछ याद दिला जाती थी और लाशऊरी तौर पर वो उस पर बिगड़ कर अपने मचलते ख्वाबों को थपकियां देते थे। उनके इस रवैये ने उसे हर धर्म, जूद, रंज और अंजाम से लापरवाह बना दिया था। उसकी शख्सियत में एक ऐसी टूट फूट मचा दी थी कि उसमें पुख्तगी नाम को भी नहीं रही थी। कभी तो वो बड़ी से बड़ी बात भी भुला देती थी और कभी ज़रा ज़रा सी बात दिल को लग जाती, जैसे अभी डैडी के रवैये ने उसे बहुत हर्ट किया था। ये सब वो ना चाहते हुए भी अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ सिर्फ उनकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए ही तो कर रही थी, मगर वो अब भी उससे खफा थे। मुँह फुलाकर बैठी वो यही सब सोच रही थी कि एराफ की तरफ ध्यान चला गया। ओह, उन्हें तो मैंने इन्फॉर्म ही नहीं किया। ये ख्याल आते ही उसने मोबाइल उठा लिया था। बेल बजने के थोड़ी देर बाद ही एराफ की आवाज़ सुनाई दी। हेलो सर, इट्स मी नब्ताहिल कियानी। आवाज़ पहचानते ही तारुफ कराया गया। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप? पहचान का मरहला तय करते ही एराफ का लहजा कदरे रूड हो गया था। उस दिन वाली बात और उसका लहजा वो भूला नहीं था, मगर वो भूल गई थी। फ़ाइन, थैंक्स सर, मेरा टेस्ट क्लियर हो गया सर। वो एक बार फिर जोश में आ चुकी थी। ओह दैट्स ग्रेट, मुबारक हो। खबर ऐसी थी कि वो बेहतर मूड में आ गया। थैंक यू सर, ये सब आपकी वजह से है, वरना मेरे तो अच्छे भी क्लियर नहीं कर सकते थे। हस्बे आदत बेफिक्री से फरमाया जा रहा था। कामयाबी इंसान को तकदीर से मिलती है और तकदीर अल्लाह ताला बनाता है। हम आप तो बस कोशिश कर सकते हैं। वो संजीदा हो गया था, जवाबन वो खामोश हो गई। अंकल को बताया आपने? वो पूछ रहा था। जी, गहरी सांस भरकर उसने जिस लहजे में कहा, एराफ को वाज़े तौर पर उसके अंदाज में मलाल की गहरी परछाई महसूस हुई। ओके सर, बस यही कहना था, बाय। अगले ही लम्हे वो बड़ी तेज़ी से कहती मोबाइल ऑफ कर गई तो एराफ उसकी आज़र्दगी से भरपूर आवाज़ का उतार चढ़ाव महसूस करके रह गया। फिर कुछ दिन और आगे सरके तो अंकल ने उसे बुला भेजा। नब्ताहिल इस दौरान में खुद ही पढ़ती रही थी। एराफ आया तो खासा मुतासिर हुआ। थैंक यू एराफ, ये तुम्हारी ही मेहनत का नतीजा है, डैडी ने एराफ से मिलकर बेसाख्ता कहा था। नब्ताहिल के अंदर बाहर आग भड़क उठी। बेइख्तियार सर उठाकर उसने बेहद शाकी नज़रों से उन दोनों की तरफ देखा था। एराफ ने नोट किया। ऐसी बात नहीं अंकल, नब्ताहिल बजाते खुद एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है। शी इज़ रियली इंटेलिजेंट। उसके अंदाज़े तौसीफ़ में इखलास और दयानत थी। नब्ताहिल ने महसूस करके बगौर उसकी जानिब देखा। वो तो है, आखिर को इतने साल मेहनत की है इस पर मैंने, ये रिज़ल्ट तो आना ही था। डैडी इस बार सारा क्रेडिट खुद ले गए थे, कदरे तफाखर से बोले। पता नहीं इस सारे किस्से में मैं कहाँ हूँ। गहरी सांस भरकर वो बचकानापन से सोच रही थी। बाप की मोहब्बत और शफकत से महरूमी ने उसे जूद रंज और हसास बना दिया था। क्या लगता है आगे के प्रोसेस से ये सक्सेसफुली गुजर जाएगी? वह एराफ की तारीफ़ करने के बावजूद बेयकीन थे। इंशाअल्लाह अंकल, यूँ भी मैंने कहा ना, नब्ताहिल ज़हीन है, बस ज़रा स्टडीज़ को सीरियस लें तो कामयाबी यकीनी है, वो यकीन दिला रहा था। चलो देखो क्या होता है। उठते हुए डैडी ने एक बेजार सी नज़र उस पर डाली थी। एराफ उनके अंदाज़ पर कुछ कोफ्त महसूस करने लगा था। बेसाख्ता उसकी उस तरफ नज़र पड़ी तो अंदाज़ा हुआ वो खासे ऑफ मूड में थी, इसलिए ढंग से पढ़ नहीं पाई। पढ़ाई के दौरान उसकी बेतवज्जही को काफ़ी देर उसने तहम्मुल के साथ बर्दाश्त किया था, मगर बिल आखिर पेन का कैप लगाकर सीधा हो बैठा। लगता है पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है आपका। उसका लहजा खुश्क हो चुका था। ये बात तो आप डे 1 से जानते हैं। गहरी सांस भरकर उसने नज़र उठाई थी, फिर इत्मीनान से बोली। देखिए नब्ताहिल, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो छोड़ दें ये लाइन। अभी तो सिर्फ एडमिशन के लिए टेस्ट है। MBA का मुकम्मल सिलेबस देखकर तो शायद आप बेहोश हो जाएं। डराने धमकाने वाला लहजा नहीं था, मगर वो हरासा सी हो गई थी। मैं ये सब अपने लिए नहीं, डैडी के लिए कर रही हूँ सर। यू नो व्हाट? उसका लहजा धीमा हो गया था। तो फिर आप ऑनेस्टली पढ़ें भी। ये बच्चों का खेल तो नहीं है कि जब चाहा खेला, जब चाहा छोड़कर बैठ गए। एराफ ने मुतासिर होते हुए उसे देखा तो उसने झटके से सर उठाया। मगर इतनी मेहनत का भी क्या फ़ायदा सर? डैडी मुझे कभी भी वो वैल्यू नहीं देंगे जिसकी खातिर मैंने हमेशा उनके ऑर्डर्स को ओबे किया। एक बेटा ना होने की सज़ा वो मुझे क्यों देते हैं? आई कांट अंडरस्टैंड। और जब डैडी ही खुश नहीं तो मैं ये सब किसके लिए करूं? बिलीव मी सर, मैंने डैडी और आपकी खातिर इतनी मेहनत की। तेज़ लहजे में शिकवा करती वो एकदम धीमी पड़ गई थी। मैं डैडी और आपको खुश देखना चाहती थी। मैं चाहती हूँ कि डैडी मुझे तस्लीम करें और आप पर जो उन्हें ट्रस्ट है वो भी कायम रहे। मगर इतनी स्ट्रगल का क्या फ़ायदा? वो अब भी मुझसे खुश नहीं। न जाने कैसे उसकी पलकें भीग चली थीं, आंसू रुखसारों पर लकीरें बनाते बहने लगे। एराफ यकीनी तौर पर उस बिन बादल बरसात के लिए तैयार नहीं था। दोनों हथेलियां आपस में जोड़े उंगलियों पर ठोड़ी टिकाए वो उसे गहरी नज़र से देख रहा था और उसके आंसुओं का महरिक समझना मुहाल ना था। देखिए नब्ताहिल, इंसान को हमेशा नेगेटिव एंगल से हालात को नहीं देखना चाहिए। मुमकिन है अंकल आपकी कामयाबियों से खुश होते हों, जब भी हर बार एक नई मुहिम आपके ही ज़िम्मे लगा देते हैं। यूँ भी बहुत से लोगों को अपने जज्बात का इजहार करना नहीं आता।
یا شاید وہ ایسا کرنے سے قصداً گریز کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے انکل توصیف کا شمار بھی ایسے ہی لوگوں میں ہوتا ہے۔ وہ صاف گوئی سے بولا تو وہ ہتھیلی کی پشت سے آنسو صاف کر کے اسے سرخ آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ آپ ان کا فیور اس لیے کر رہے ہیں سر کہ آپ نے میرے جیسی زندگی نہیں گزاری۔ انوانٹڈ ہونا، اور وہ بھی اپنے پیرنٹس کے لیے، کس قدر مزریبل ہے۔ یو سمپلی کانٹ امیجن۔ میں نے وہ انبیئریبل فیز گزارا ہے سر۔ میں آپ کی بات سے ایگری نہیں کرتی۔ رونے سے اس کی آواز بھی بھیگ گئی تھی۔ اعراف نے سنجیدگی سے سر جھٹکا۔ اور اسی وجہ سے اب میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میں ڈیڈی کی خاطر کچھ نہیں کروں گی۔ دیٹس اٹ۔ آپ بھی کل سے مت آئیے گا۔ میں نے آپ کو بہت تنگ کیا۔ آئی ایم سوری فار دیٹ۔ یکدم وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنی کتابیں بند کر کے اس نے صوفے پر ڈال دیں۔ یہ کیا بچپنا ہے نبتہل۔ اعراف جھنجھلا گیا تھا۔ توصیف صاحب کا انداز اسے بھی ناگوار گزرا تھا، مگر وہ اس حد تک چلی جائے گی اسے اندازہ نہ تھا۔ پیرنٹس تو بچوں کو ڈانٹتے ڈپٹتے ہی ہیں، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ بچے ان کی نافرمانی کرنے لگیں۔ آپ انکل کے فیصلے کے خلاف نہ جائیں، یہی بہتر ہے۔ وہ کچھ سختی سے بولا۔ فائدہ؟ اس نے سینے پر بازو لپیٹتے ہوئے طنز سے سوال کیا تھا۔ والدین کی فرما برداری میں دنیاوی اور دینی دونوں طرح کے ہی فائدے چھپے ہوتے ہیں۔ دنیاوی اس لیے کہ ان کا تجربہ بہرحال انہیں بہت کچھ سکھا گیا ہوتا ہے، اور وہ اپنی اولاد کے فائدے کی ہی خاطر اسے کسی کام کے لیے فورس کرتے ہیں، جبکہ دینی نقطہ نظر سے اس طرح کہ ماں کے قدموں تلے تو اللہ تعالیٰ نے جنت رکھتی ہے، اور باپ کی رضا میں اپنی رضا۔ جس انسان نے اپنے والد کو ناخوش کیا، گویا اس نے خدا کو ناخوش کیا۔ والدین کا اتنا اونچا مرتبہ ہے۔ حیرت ہے سر، جس اولاد کے طفیل ایک عام انسان کو والدین بننے کا آنر حاصل ہوتا ہے، وہ اسے اس طرح اگنور کر دیتے ہیں۔ اس کی سیلف اسٹیم، اس کی خوشی، اس کی عزت، سب کو یوں اوائڈ کرنے پر تل جاتے ہیں۔ نمی پھر سے اس کی آنکھوں میں پھیلنے لگی تھی۔ اعراف فطری طور پر متاسف ہو گیا۔ میری نانی کہتی تھی کہ بیٹی تو خدا کی رحمت ہے، مگر ڈیڈی اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا ریگارڈ دیا۔ وہ بہت رنجیدہ تھی۔ اعراف نے پرخیال نظروں سے یکدم اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اچھا اب ایک بات بتائیے، پڑھیں گی نہیں تو کیا کریں گی؟ اس کا سوال اور یہ خیال خاصا غیر متوقع تھا۔ نبتہل خود ہونٹ کاٹتے ہوئے جیسے سوچ میں پڑ گئی۔ پتہ نہیں، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ شاید کہیں جاب کر لوں۔ وہ خود انجان تھی۔ آپ کو کیسا لگتا ہے؟ آپ کب تک ایسے جھوٹے سہاروں سے خود کو بہلاتی رہیں گی؟ میری مانیے تو لائف سیٹل کریں۔ آپ کی رائٹ ایج ہے۔ شادی ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ یوں بھی یہ حکم خداوندی ہے۔ اچانک ہی وہ بے پناہ سنجیدگی سے کہہ گیا تھا۔ نبتہل نے ششدر ہوتے ہوئے اسے دیکھا۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں میں۔ آپ بہت سے معاملات میں غالباً انکل کے رویے کی وجہ سے کمپلیکس فیل کرتی ہیں۔ شادی ہو جانے پر لائف پارٹنر کی توجہ ملے گی تو خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی۔ اگر آپ کو پڑھنا نہیں ہے تو پھر بہتر ہے کہ وہی کریں جو میں نے کہا ہے۔ اس کے تحیر پر وہ بردباری سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ یوں بھی خالی دماغ شیطان کا کارخانہ ہوتا ہے۔ تو کیا شادی کرنے سے یہ کارخانہ بند ہو جائے گا؟ اب کہ وہ اپنی حیرت سے باہر آتے ہوئے سادگی سے پوچھنے لگی تھی۔ اعراف کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ممکن ہے، اس نے شانے اچکائے، مگر نبتہل نے مایوسی سے سر ہلا دیا تھا۔ ڈیڈی کی اگنورینس اپنی جگہ ایک حقیقت ہے سر۔ کسی بھی دوسرے ریلیشن کی محبت، توجہ اور ریگارڈ اس گیپ کو فل نہیں کر سکتا جو ڈیڈی کے ہرٹنگ رویے کی وجہ سے میرے دل میں پیدا ہو گیا ہے۔ اینی وے، تھینکس فار دی سجیشن۔ وہ اٹھ کر اس کے مقابل آ کھڑی ہوئی تھی۔ بھیگی بھیگی سی پرہزی مسکراہٹ جبراً لبوں پر سجائی تھی اس نے۔ اعراف اس کا دکھ محسوس کر سکتا تھا۔ اگر ایسا ہے تو پھر توجہ کے ساتھ وہی کریں جو کرنے کا بیڑا ایک دفعہ اٹھا لیا ہے۔ زندگی کے ساتھ بھی انسان کی کچھ کمٹمنٹ ہونی چاہیے۔ MBA کروانے کا فیصلہ خواہ انکل ہی کا تھا، مگر محنت تو آپ نے کی تھی نا، سو اسے یوں بیچ میں نہ چھوڑیں۔ کل تیار رہیے گا، میں اسی وقت آؤں گا پڑھانے کے لیے۔ اوکے، آپ جائیے اور کچھ پڑھیے۔ اسے بچوں کی طرح حلاوت سے سمجھاتا بہلاتا وہ چلا گیا تو نبتہل عجیب سے احساس میں گھری واپس اندر چلی آئی۔ نہ جانے کیوں آج اس کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھتے ہوئے اسے ذرا جھجک محسوس نہیں ہوئی تھی۔ پتہ نہیں انہوں نے کیا سوچا ہوگا۔ واش روم کے مرر میں اپنی بھیگی پلکیں دیکھتے ہوئے اس نے سوچا، اور پھر آپ ہی آپ مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ ٹھہری۔ کسی طرح بھی صحیح، تمہیں سوچے گا تو اعراف احمد حسن، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ دل نے اچانک سرگوشی کر ڈالی تو وہ منہ پر پانی کے چپکے مارتے مارتے ساکت رہ گئی۔ ہمدردی کے دو بول، دلاسے کے چند الفاظ اور حرف تسلی سے انسان کے غموں کا مداوع تو نہیں ہوتا، مگر دل پر لگے چرکے کچھ مندمل ہونے لگتے ہیں۔ فطری طور پر انسان توجہ بڑھ جانے سے خود میں توانائی محسوس کرنے لگتا ہے۔ اعراف کی تسلی کے باعث نبتہل کا دھیان بھی اپنے نقصان سے ہٹ کر اس کی طرف چلا گیا تھا جو اس سے مخلص اور ہمدرد تھا۔ پانی کے منہ زور ریلے کا تیزی سے نشیب کی طرف بہنا عین فطرت ہے۔ احساس کمتری کی جس بلندی پر وہ کھڑی تھی، وہاں سے اپنے ہمدرد کی جانب تیزی سے لڑکتی چلی آئی۔ گو کہ اعراف نے اسے کوئی لفظی تسلی نہیں دی تھی،
मगर उसकी साफ और बेरिया आंखों में उसके लिए हमदर्दी थी। वो तरहम और तरस नहीं था जो तानिया या अपनी दूसरी बहनों की आंखों में उसे हमेशा नजर आया। डैडी के रवैये के बाइस अक्सर उसे खासे तरस भरी नज़रों से देखा जाता था और इसी रवैया ने उसके अंदर जिद की जड़ें पक्की कर डाली थी। शायद यही वजह थी कि उस दिन के बाद से उसे एराफ के आने का इंतज़ार रहने लगा। वो जो उसकी आमद पर बमुश्किल अपने कमरे से बाहर निकलती थी, अब की बार टेरेस का चक्कर लगाती नजर आने लगी। पढ़ते वक्त उसका मूड अक्सर ऑफ रहता था, लेकिन अब वो बड़ी संजीदगी से पढ़ने लगी थी। चुनाचे इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन के बाद उसका एमटीबी अच्छे मार्क्स से क्लियर हो गया तो उसकी खुशी दो चंद हो गई। खसूसन इसलिए भी कि आराफ ने इस बात पर उसे फ़ोन करके बतौर ख़ास मुबारकबाद दी थी। थैंक यू सर। उसका लहजा खुशी से सरशार था। इसमें थैंक्स की क्या बात है, सारी मेहनत तो आपने की थी, आप ये डिज़र्व करती थी कि एडमिशन मिलता आपको। वो हस्बे आदत संजीदा था। मैं एडमिशन की नहीं, कॉल करने की बात कर रही हूँ। आपको अंदाज़ा नहीं कि मैंने आपकी कॉल का कितना इंतज़ार किया है। अगर आज आप भी मुझे इग्नोर कर देते तो मुझे यकीन हो जाता कि डैडी की तरह आप भी मुझसे बेजार हैं और सिर्फ डैडी की खातिर मुझे टॉलरेट करते रहे हैं। वो भी संजीदा हो गई थी। एराफ चुप सा रह गया। हेलो हेलो सर, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? उसकी खामोशी पर वो घबरा उठी थी। एराफ कोई बच्चा नहीं था जो उसके जुमले और लहजे में छुपी लाशऊरी ख्वाहिश के मुहर्रिक को ना जान पाता। बात के शुरू में उसे यह अंदाज़ा नहीं हुआ था कि नबतहिल की ये जज्बाती कैफियत लाशऊरी है या शऊरी है, इसलिए खामोश हो गया था। ताहम उसका अगले ही मिनट इस तरह घबराना उसे बहुत कुछ समझा गया जब ही संभल कर बज़ाहिर नॉर्मल लहजे में बोला, मैं एक टीचर हूँ नबतहिल, और अपने हर स्टूडेंट की कामयाबी पर मुझे इसी तरह खुशी होती है। आपके लिए ये एक नई बात हो सकती है, ताहम मेरे लिए ये एक रूटीन वर्क है। एनीवे, मुझे फ़िलहाल कुछ काम है, इसलिए इजाज़त चाहूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। मज़ीद कुछ सुने बगैर वह सिलसिला मुनक़ता कर गया तो नबतहिल कितने ही लम्हे साकत बैठी रह गई। बहुत सरसरी सा अंदाज़ था, आम से जुमले थे, मगर उसके अंदर कुछ गहराई में जाकर गिरा था। इतनी गहराई में कि उसे आवाज़ भी ना आ सकी। दिल डूब कर उभरा तो बेइख्तियार आंखों में आबी जुगनू चमकने लगे। हेलो, कौन था उस तरफ? तानिया इस दौरान कोल्ड ड्रिंक से लुत्फ़अंदोज़ होती वहीं चली आई थी। उसे चौंकाया तो उसने जल्दी से पलकें झपकीं। वो सर एराफ थे। आज क्या एतराफ़ कर रहे थे? आखिर को मान गए ना तुम्हें? तानिया बेपरवाही से कहती सामने टिक गई थी। वो फीकेपन से मुस्कुरा दी। तो चलो इसी बात पर उन्हें इनवाइट कर लो रात के डिनर पर, तानिया ने फ़राख दिलाना ऑफ़र की थी। मुंह धो रखो, उसने अंगूठा दिखाया। मैं नहा धोकर आई हूँ, वो दू बदू जवाब देते हुए बोली। नाहक टाइम वेस्ट किया, वो जाते जाते मुड़ी। टाइम तो खैर तुमने भी वेस्ट किया, तानिया उसके पीछे लपकी थी। क्या मतलब? मतलब ये कि अब तक एक बंदे को टैकल नहीं कर सकी। साफ साफ कहो कि अराफ साहब तुम्हारे बुलावे पर आएंगे नहीं, इसलिए इतना बिदक रही हो। तानिया की तान आज अराफ पर आकर रुक गई थी। उसने शिकस्ता अंदाज में उसकी तरफ देखा। मैंने ऐसा दावा पहले भी नहीं किया था और अब भी नहीं कर रही, यही बात है ना? चलो अच्छा ही है, वो बंदा तुम्हारे कैलिबर का है भी नहीं, तानिया ने इत्मीनान से कहा था। वो चौंक कर उसे देखने लगी। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं तो महज इसलिए उन्हें बुलाने का कह रही थी कि बहरहाल तुम्हारी कामयाबी के लिए ख़ास जान मारी है और खिलाफ मिजाज तुम्हें बर्दाश्त भी किया है। उसकी बात पर उसने तानिया को घूरा था। अब आगे भी गालिबन अंकल ने तुम्हें उन्हीं के सुपुर्द करने का सोचा है। व्हाट? ये तुम क्या कह रही हो? लफ्ज़ सुपुर्द उसके अंदर शगुफ़े खिला गया। ठीक कह रही हूँ, कल बाबा को तौसीफ़ अंकल बता रहे थे कि बाद में भी एराफ ही तुम्हें गाइड किया करेंगे। तानिया की बात पर उसके अंदर ओस गिरने लगी। जवाबन वो खामोशी से लब काटने लगी थी। इंतहा कोई नहीं है इब्तदा होने के बाद, इश्क क्या है जान लोगे मुब्तला होने के बाद। बस इसी उम्मीद पर पेशे फ़ना खामोश हैं, एक जहां तामीर होगा सब फ़ना होने के बाद। फिर बहुत सारे दिन तेज़ी से गुजरते चले गए। फ़र्क पड़ा तो बस इतना कि उसके बाद से एराफ का लहजा और अंदाज़ बहुत निपा तुला हो गया। एडमिशन के बाद चूँकि पढ़ाई फ़ौरन शुरू हो गई थी, इसलिए वो भी मसरूफ़ हो गई, मगर फिर भी उसे एराफ के रवैये ने डिस्टर्ब कर दिया था। गो कि अब भी वो उसे हफ्ते में 2 बार पढ़ाने आता था। इंस्टीट्यूट में भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग उसी से पढ़ती थी, लेकिन फिर भी फ़ासला बहुत बढ़ गया था और यह फ़ासला दिल पर किसी बोझ की तरह पड़ा था। उन्हीं दिनों नामहसूस तरीके से हाशिम समद की तानिया और उससे दोस्ती हो गई। पहली बार वो कैफ़ेटेरिया में मिले थे, फिर उसके बाद पता भी ना चला कि कब दोस्ती का रिश्ता इस्तवार हो गया और वो तीनों एक मुसल्लस बन गए। फिर तो गोया उनका साथ साथ रहना एक मामूल बन गया। पहला सेमेस्टर कब गुजरा पता ही ना चला। उस रोज़ अचानक तानिया को शदीद फ्लू के बायस छुट्टी करनी पड़ी तो उसे अकेले ही आना पड़ा। हाशिम हस्बे आदत गेट से ज़रा फासले पर उन दोनों का मुंतज़िर था कि उसे देखकर आगे बढ़ आया। हेलो, ये तानिया कहाँ है? नज़र नहीं आ रही।
اس کے قریب آنے پر ہاشم کی بےتابانہ نظریں گیٹ تک کا چکر لگا کر واپس پلٹی تھیں۔ اس نے کچھ ٹھٹک کر اسے دیکھا تھا، پھر اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لہرایا۔ میں تو نظر آ رہی ہوں نا ہاشم صمد؟ بظاہر سادہ سا لہجہ تھا مگر اس میں جانچنے اور ٹٹولنے کے سارے تاثر موجود تھے۔ ہاشم نے بے ساختہ اس کے چہرے کی طرف نگاہ پھیری اور مسکرا دیا۔ آف کورس نظر آ رہی ہو۔ اس وقت بلیک ٹائٹس اور کیمل براؤن ٹی شرٹ میں واقعی غضب ڈھا رہی ہو۔ وہ سابقہ کیفیت سے نکلتے ہوئے اتنی برجستگی سے گویا ہوا تھا کہ نبتہل کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ہاؤ مین یو آر! ویسے بائی دا وے تمہیں کچھ زیادہ ہی تانوں کا انتظار نہیں رہنے لگا؟ فائل اس کے کندھے پر مارتے ہوئے اس نے ہنسی روکی تھی، پھر اس کے ساتھ ہی کوریڈور کی طرف چل پڑی۔ نیچرل سی بات ہے، ہمارے گروپ میں 3 ہی ممبر ہیں، اب ایک بندہ نظر نہ آئے تو فیل تو ہوگا۔ وہ کسی طرح ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ تو ہے۔ اس نے متفق ہوتے ہوئے تیزی سے سر ہلایا اور پھر یکدم سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو ہاشم مسکرا دیا۔ جو تم سمجھ رہی ہو ایسا کچھ نہیں۔ شوق نظروں سے گھتا نظر اس نے انکار کر دیا تھا۔ نہ ہی ہو تو بہتر ہے، تانیہ کو تم جیسے لوگ پسند نہیں، اس کا آئیڈیل کوئی اور ہے۔ یکدم ہی وہ انجان بن کر ادھر ادھر تکتے ہوئے بے دردی سے بولی تھی۔ ہاشم کے چلتے قدم رک گئے تو وہ بھی رکی۔ خیریت، اب کیوں فریز ہو گئے؟ ذرا دیر پہلے تو بڑی شو مار رہے تھے۔ کم آن، ایسی کوئی بات نہیں۔ اس کے شرارت سے ٹوکنے پر اس نے کندھے جھٹکے۔ میں تو ذرا فائنل کی سمیہ کو دیکھ رہا تھا، غضب ڈھا رہی ہے آج تو وہ بھی۔ ویسے دیکھنے لائق چیز تو تم بھی ہو۔ وہ پورے کا پورا اس کی طرف گھوما تو نبتہل کی کلکل کرتی ہنسی گونج اٹھی۔ لابی سے اس طرف آتے اعراف کی سماعتیں چونک سی گئیں۔ چند قدم اٹھانے کے بعد جب وہ نظر آئی تو اس کا مومی ہاتھ ہاشم کے کندھے پر مکھیاں برسا رہا تھا، جسے ہنستے ہوئے ہاشم نے اپنی مٹھی میں دبا لیا تو وہ دوسرے ہاتھ کا استعمال کرنے لگی تھی۔ مگر جو ہی نظر اچانک اعراف پر پڑی تو اسے اپنی ہی جانب متوجہ پا کر یکدم وہ ساکت سی رہ گئی تھی۔ کچھ چونک کر جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا تو ہاشم نے بھی اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ السلام علیکم سر۔ تیزی سے اس کا ہاتھ چھوڑ کر وہ اعراف کی طرف مڑا تھا۔ وعلیکم السلام، ٹھہرے ہوئے لہجے میں متانت سے کہتا وہ ایک طاہرانہ نظر نبتہل پر ڈالتا آگے بڑھ گیا تو جیسے اس کے اندر لاکھوں کی تعداد میں کانٹے اگ آئے۔ ایک سرسری نظر تھی کہ روح تک کھنگالنے والی زیرک اور مزاج بھی نگاہ۔ نبتہل کو ایک لمحے کے لیے شدید تعصف نے آ گھیرا۔ وہ ہاشم کے ساتھ جس پوزیشن میں کھڑی اسے نظر آئی تھی اس نے دل میں پشیمانی اور خجالت کے احساسات بیدار کر دیے تھے۔ ہیلو، تمہیں کیا ہو گیا جو یوں فریز ہو گئی ہو؟ ہاشم نے اسے پکارا تو وہ چونکی اور ڈھیلے پن سے سر نفی میں ہلا دیا۔ تو پھر اچانک منہ پر 12:30 کیوں بجنے لگے ہیں؟ چلو کلاس سٹارٹ ہونے والی ہے۔ رسٹ واچ پر اس نے نظر ڈال کر بغور اسے دیکھا تھا۔ واضح طور پر محسوس ہوا کہ وہ اچانک ہی چپ سی ہو گئی تھی۔ کیا بات ہے، سر اعراف کو دیکھ کر اتنی ڈسٹرب کیوں ہو گئی ہو؟ ان کا ٹیسٹ یاد آ گیا ہے کیا؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ نہیں، بس ایسے ہی۔ وہ سر جھٹک کر چلنے لگی تو وہ بھی چل پڑا۔ بڑا ہی ڈیفرنٹ بنتا ہے یہ اعراف احمد حسن بھی۔ بلیو می، مجھے تو سخت الرجی ہوتی ہے ایسے لوگوں سے جو مذہب کے معاملے میں فنڈامنٹلسٹ ہوں۔ اچانک ہی ہاشم نے اعراف کو ڈسکس کرنا شروع کر دیا تھا۔ نبتہل چونکی ضرور مگر سر اسی زاویے پر مرکوز رکھتے ہوئے چلتی رہی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ آج کے دور میں کون اتنی ٹیکنیکلٹیز میں پڑھتا ہے؟ نماز تو اکثر اوقات ہم بھی پڑھ لیتے ہیں مگر یہ کیا کہ پوری لائف عبادت اور پرہیزگاری میں گزار دیں۔ زندگی بندے کو انجوائے کرنے کے لیے دی گئی ہے، نہ کہ اس طرح کی آرمی ڈرل کرنے کے لیے۔ پتہ نہیں اس بندے کو اپنے کیلیبر کے دوست اور ساتھی ملتے بھی ہوں گے کہ نہیں۔ ایٹ لیسٹ میں تو ایسے مذہبی کے ساتھ 1 گھنٹہ بھی نہیں گزار سکتا۔ ہاشم نے شانے اچکاتے ہوئے تجزیاتی تبصرہ کرتے کرتے بیزاری سے کہا تو وہ بولے بنا نہ رہ سکی۔ جب بھی پوری 1.5 گھنٹے کی کلاس لیتے ہو ان کی۔ کم آن، وہ تو مجبوری ہے، ورنہ اس طرح کے مولویوں کے ساتھ تو 2 منٹ گزارنا بھی مشکل ہے۔ بلکہ مجھے تو تم پر حیرت ہوتی ہے، تم کیسے گھر پر بھی اس سے پڑھ لیتی ہو۔ مگر نہیں، ایسے بندے سے پڑھا تو جا سکتا ہے مگر اس سے اسٹوڈنٹ ٹیچر کے علاوہ کوئی اور ریلیشن شپ ڈیولپ نہیں کیا جا سکتا۔ مسخرانہ پن سے کہتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا۔ اس دوران وہ دونوں لیکچر ہال میں پہنچ چکے تھے۔ اور اگر کسی کو رہنا ہی پڑے تو؟ بہت اچانک اس نے پوچھا تھا اور چونکہ ہاشم دور کھڑے صفدر کو ہاتھ اٹھائے ہیلو کہہ رہا تھا اس لیے اس کے لہجے پر غور ہی نہیں کیا، جن میں ہزاروں خواہشیں اور لاتعداد اندیشے کل بلا رہے تھے۔ جب ہی شانے اچکاتے ہوئے بولا تو پھر اس کو بھی اسی طرح مذہبیت کی چادر اوڑھ کر بیٹھ رہنا ہوگا۔ اینی وے چلو صفدر ہمیں بلا رہا ہے، اس کی طرف چلتے ہیں۔ بے پرواہی سے اس نے بڑے پتے کی بات کہہ دی تھی۔ ہاشم نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا جسے وہ نامحسوس طریقے سے نظر انداز کرتی آگے بڑھ گئی۔ صفدر سے ہاشم کی بھی ہیلو ہائی تھی مگر نہ جانے کیوں نبتہل کو وہ شخص سخت زہر لگتا تھا۔ اب بھی اس کی گہری اور پراگندہ جذبوں سے بوجھل نظریں اسے اپنے جسم کے پار ہوتی محسوس ہوئیں تو وہ عجیب سے احساسات میں گھری سامنے والی کرسی پر جا ٹکی اور بے ساختہ فائل سینے سے لگا کر دونوں بازو اس پر لپیٹ لیے۔ واپسی میں اس کا ارادہ تھا کہ تانیہ کی طرف جائے مگر نہ جانے کیوں ایک چپ کی کیفیت اس پر طاری رہی۔
سو گھر چلی آئی، جہاں حسب معمول خاموشی نے اس کا استقبال کیا تھا۔ بہت ساری باتیں یوں ہی خیالات کی وادی میں ادھم مچانے لگیں۔ آج اعراف کی نظر نے اسے اندر تک چھید ڈالا تھا۔ میں اپنی ذات سے متعلق ہستی کو پرفیکٹ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے کہے الفاظ کتنی ہی دیر اسے اپنے حصار میں لیے رہے تو وہ اٹھ کر آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اپنے حلیے پر اسے کبھی کوئی اعتراض نہیں ہوا تھا، حتیٰ کہ اعراف کے ایک بار سمجھانے پر بھی نہیں، مگر آج حقیقتاً وہ خود سے الجھ پڑی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ خود کو آئینے میں گھورتی رہی، اچانک پلٹ کر سائڈ ٹیبل سے کی چین اٹھائی اور باہر نکل گئی۔ شاپنگ مال میں داخل ہوتے ہوئے اس کا ذہن طرح طرح کی سوچوں کی آماج کا بنا ہوا تھا، مگر اس نے سر جھٹکا اور کاٹن کے ڈریسز والے بوتیک کی طرف بڑھ گئی۔ اور پھر آج جو کچھ اس نے خریدا وہ پہلے کبھی نہیں لیا تھا۔ ڈھیلے ڈھالے ایسے ملبوس جن سے جسم نہ چھلکتا ہو، بڑے بڑے دوپٹے اور کھلے گلے کے بجائے تنگ گلوں اور لمبی آستینوں والی قمیضوں والے جوڑوں کی پیمنٹ کرتے ہوئے وہ انجانے جوش اور خوشی سے سرشار رہی تھی۔ کچھ ٹیلر کو سلنے کے لیے دے کر بقیہ ریڈی میڈ وہ گھر لے آئی تھی، اور جس وقت شام کو تانیہ کی طرف جانے کے لیے تیار ہو کر باہر نکلی، اتفاقاً ممی اسی وقت گھر واپس آئی تھیں۔ لاؤنج میں اسے دیکھا تو ٹھٹک کر رک گئی۔ نوبی، یہ آج کیا پہن رکھا ہے تم نے؟ وہ اس کے پاس چلی آئی تھیں، اور وہ جو کافی دیر خود کو آئینے میں دیکھ کر پہلے اور اب کے حلیے میں فرق محسوس کر کے مطمئن ہو گئی تھی، ان کے سوال پر چونک سی گئی۔ بے ساختہ خود کو دیکھا اور بڑا سا دوپٹہ پھیلایا۔ کرتا شلوار ہے ممی، اچھا لگ رہا ہے نا؟ لہجے میں اشتیاق تھا۔ بیگم توصیف کے چہرے پر یکدم ناگواری کا تاثر ابھر آیا۔ انتہائی فضول سٹیچنگ ہے، کس ٹیلر سے سلوایا ہے تم نے؟ ذرا جو فٹنگ ہو، اور اس پر یہ میٹیریل، اتنی گرمی میں تمہیں لان پہننے کی بجائے یہ کاٹن پہننے کی سوچی ہے، آخر تمہارے ٹیسٹ کو کیا ہو گیا ہے؟ اس کے دوپٹے کو چٹکی سے تھام کر چھوڑتے ہوئے وہ آخر میں حیرت سے کہہ اٹھی تھی، یہ ریڈی میڈ ہے ممی، اور مجھے اس لیے اچھا لگا کہ ڈیفرنٹ ہے۔ نہ جانے کیوں وہ ان سے سچ کہنے کی ہمت نہ کر سکی تو نظر جھکا کر بولی، واٹس ڈیفرنٹ نوبی؟ تمہاری ڈریسنگ کی تو ہمارے سرکل میں مثالیں دی جاتی ہیں، جاؤ جا کر چینج کرو، تمہارے فرینڈس نے دیکھ لیا تو کتنا ہنسیں گی۔ وہ تلخی سے ہاک مانا پن اختیار کر گئیں تو وہ سست قدموں سے کمرے میں لوٹ آئی، اور چونکہ یہ تو طے تھا کہ اسے کپڑے چینج نہیں کرنا، سو اس وقت تک دوبارہ کمرے سے قدم نہیں نکالا جب تک ممی واپس نہیں چلی گئیں۔ ان کے جاتے ہی اسے تانیہ کا خیال آیا تھا، سو ادھر چلی آئی۔ حسب توقع تانیہ نے خاصی حیرت سے اسے دیکھا تھا، خصوصاً اس کا 3 گز کا دوپٹہ اس کی سمجھ سے بالا تر تھا، مگر یہ سوچ کر کہ نبتہل کی تو عادت ہے منفرد نظر آنے کی، اس لیے پہن لیا ہوگا، خاموش رہی۔ اور دوسرے دن وہ انہی خیالات میں غلطوں پیچھے انسٹیٹیوٹ چلی آئی تھی کہ اعراف کے چہرے کے زاویہ اب درست ہو جائیں گے، مگر ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ اعراف غیر متوقع اور خلاف روایت غائب تھا۔ کلاس کو تو متبادل ٹیچر مل گیا تھا، مگر وہ سخت اپسیٹ ہو گئی تھی۔ ہاشم نے بھی اس کی بے دلی، اکتاہٹ اور خصوصاً اس کا حلیہ نوٹ کیا تو کہے بنا نہ رہ سکا، کل کے مقابلے میں آج تم اتنی آؤٹ ڈیٹڈ بن کر کیوں آ گئی ہو؟ ساتھ ہی بوتھا بھی سجا رکھا ہے، از ایوری تھنگ آل رائٹ؟ کیفیٹیریا میں اسے بے دلی سے ادھر ادھر نظریں دوڑاتے دیکھ کر ہاشم نے کولڈ ڈرنک پکڑائی تو وہ زبردستی مسکراہٹ لبوں پر سجا کر اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ سب ٹھیک ہے، لہجے میں پھیکا پن تھا۔ لگ تو نہیں رہا۔ ہاشم نے گہری نظر سے اسے دیکھا۔ فہم ہے تمہارا، اچھا اب میں چلتی ہوں۔ اچانک ہی وہ گھر جانے کا فیصلہ کرتے ہوئے اٹھ گئی تو ہاشم اسے پکارتا رہ گیا۔ گھر آ کر بھی وہ بے چین سی رہی۔ شام کا انتظار تھا۔ آج شام اعراف کو پڑھانے آنا تھا، مگر حسب توقع وہ یہاں بھی نہ آیا تو وہ بیزار سی ہو گئی۔ دوسرا دن بھی اسی طرح گزر گیا۔ تانیہ دوبارہ انسٹیٹیوٹ آنے لگی تھی، اس کے بدلے تیور اور حلیے پر ہاشم کی طرح وہ بھی چونک گئی۔ ادھر گھر میں بھی ممی نے آتے جاتے پہلے تو اسے غصے، پھر بیزاری اور اب پریشانی سے دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ تیسرے دن بھی جب اعراف کی غیر حاضری پر پتہ چلا کہ وہ موسمی بخار کی لپیٹ میں ہے تو وہ سرے شامی اس کی طرف جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ کاٹن کا کلف والا پنک اینڈ پرپل کنٹراسٹ کا سوٹ نکال کر پہنا، بالوں کو یوں ہی لچوں کی صورت کھلے چھوڑ کر کول واٹر کا ڈھیروں سپرے کر کے وہ باہر نکل آئی۔ راستے میں بکے لینے کے لیے وہ ایک شاپ پر رکی جہاں ریڈیو پر گونجتی نور جہاں کی آواز اسے متوجہ کر گئی تھی۔ پہلے تو اپنے دل کی رضا جان جائیے، پھر جو نگاہ یار کہے مان جائیے۔ بقیہ راستہ یہی بول اس کے لب گنگناتے رہے تھے۔ آج پہلی بار وہ اعراف کا سامنا کرنے کے خیال سے پسینے پسینے ہو رہی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ گیٹ پر رک کر اپنی سانس بحال کرتی رہی تھی، پھر بیل بجائی۔ چند ساعتوں کے توقف کے بعد ملازم گیٹ کھول کر اسے ڈرائنگ روم کی طرف لے جا رہا تھا۔ وہ چونکہ پہلی بار اعراف کے گھر آئی تھی، اس لیے ایک ایک چیز کو بغور دیکھتی لان سے گزر کر ڈرائنگ روم تک جا پہنچی۔ آپ بیٹھیے، میں دادی جان کو بھیجتا ہوں۔ مؤدب سا کہہ کر ملازم غائب ہو گیا تو اس نے بے ساختہ ٹیشو سے چہرے کو تھپ تھپایا اور بیٹھ گئی۔ ڈرائنگ روم کی آرائش بلا شبہ بے حد سادگی سے کی گئی تھی۔ وہ خاصی حیران ہوئی کہ جس پوش ایریا میں اتنا بڑا گھر انہوں نے لے رکھا تھا، اس کے مقابلے میں گھر کو انتہائی وقار اور متانت سے سجایا تھا۔
اور ابھی وہ سامنے کی دیوار پر لگے اس غالیچے کو بغور دیکھنے میں مصروف تھی جس پر بیت اللہ کی شبیہ بنی ہوئی تھی کہ قدموں کی آہٹ نے اس کی توجہ کھینچ لی۔ السلام علیکم۔ ایک ضعیف خاتون کو اندر داخل ہوتا دیکھ کر وہ سنبھل کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ دادی جان نے بغور اسے دیکھا اور نزدیک چلی آئیں۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو۔ اس کا مسافے کے لیے بڑا ہاتھ تھام کر چھوڑتے ہوئے انہوں نے حسب عادت پیشانی چوم کر دعا دی تھی۔ وہ نروس سی ہو کر انہیں دیکھنے لگی جن کی آنکھوں میں سوال تھا۔ میں سر اعراف کی اسٹوڈنٹ ہوں، نبتہل کیانی۔ او، گویا توصیف میاں کی صاحبزادی ہو، انہوں نے مسکرا کر پوچھا تو اس نے سر ہلا دیا۔ بیٹھو، کیسے ہیں تمہارے والد؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ اچھے ہیں، آپ جانتی ہیں انہیں؟ ہاں، اعراف کے پاپا احمد حسن کے بہت اچھے دوستوں میں سے ہیں تمہارے والد۔ اور تم سناؤ، پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ سامنے والے صوفے پر براجمان ہوتے ہوئے دادی جان نے اسے بغور دیکھا تھا۔ جی، اچھی جا رہی ہے، انفیکٹ میں سر سے ملنے آئی تھی، سنا تھا شاید وہ بیمار ہیں۔ اس درجے گہری نظروں کے ارتکاز نے اسے کنفیوز کر دیا تو ایک سانس میں ہی ساری کہانی کہہ گئی۔ ہاں تھا، مگر اب الحمدللہ اللہ کا کرم ہے۔ وہ ہنوز اسے اسی طرح دیکھ رہی تھی۔ وہ بے چین سی ہو کر پہلو بدلنے لگی جبکہ دادی جان اس لیے بہت حیران ہو رہی تھی کہ اعراف کی باتوں سے نبتہل کا جو نقشہ ان کے ذہن میں کھینچا تھا وہ اس سے بے حد مختلف تھی۔ ان کے خیال میں تو وہ ایک الٹرا ماڈرن تہذیب و ادب سے مبرہ ایک ایسی لڑکی تھی جسے دور سے دیکھ کر ہی انسان ساتھ سلام جھاڑ کر چل دے، مگر اپنے تصور کے برعکس وہ انہیں خاصی بے ضرر لگی، خصوصاً اس کا حلیہ تو قطعی غیر معترضانہ تھا۔ اچھا، تو پھر میں چلتی ہوں، آپ ان سے کہہ دیجیے گا کہ میں آئی تھی۔ تنگ آ کر وہ اٹھنے کو پر تولنے لگی تھی کہ دادی جان نے آواز دے کر ملازم کو بلایا۔ جا کر دیکھو اعراف جاگا یا نہیں، اور پھر اس کی طرف متوجہ ہوئیں۔ نہیں بیٹا، ایسی بھی کیا جلدی، تم آرام سے بیٹھو، وہ بس آتا ہی ہوگا۔ دراصل ڈاکٹر کی دواؤں کے زیر اثر بے وقت سو گیا تھا وہ۔ اب کہ وہ نارمل انداز میں اسے دیکھ کر بہت شفقت سے بولی تو اسے ڈھارس ہوئی۔ اکثر میڈیسنز کا ریئیکشن ہو جاتا ہے، وہ مسکرا کر بولی۔ دادی جی، اعراف صاحب تو نہیں اٹھ رہے۔ ذرا دیر بعد ہی ملازم نے آ کر اطلاع دی تو یکدم وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اٹس آل رائٹ، پلیز انہیں ڈسٹرب مت کریں، آئی ول کم بیک۔ چلو ٹھیک ہے، سونے دو اسے، مگر تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ شام کی چائے کا وقت ہو رہا ہے، چلو مل کر پیتے ہیں۔ اس کی تقلید میں دادی جان اٹھتے ہوئے اپنائیت سے بولی تو اس نے مروتاً رد و قد کرنا شروع کر دیا جس کا نتیجہ منفی رہا۔ دادی جان اسے لے کر کچن میں آ گئیں۔ تم بیٹھو، میں چائے دم کرتی ہوں۔ آپ؟ اس کی آنکھیں حیرت سے گویا ابلنے کو تھیں۔ ہاں تو اور کون، اعراف اور میرے علاوہ کوئی نہیں رہتا اس گھر میں۔ وہ برنر آن کر رہی تھی۔ اور سرونٹس، وہ کیا کرتے ہیں؟ بڑے سے کچن کے کونے میں لگی ڈائننگ ٹیبل اور کرسیوں کی طرف آتے ہوئے وہ تعجب سے سوال کر رہی تھی۔ انہیں تو بس اعراف نے ضد کر کے لگوا دیا ہے، کہتا ہے میں اب بوڑھی ہو گئی ہوں، مجھے آرام کرنا چاہیے۔ چائے کے لوازمات سلیب پر رکھتے ہوئے وہ محبت سے اعراف کا ذکر کرتے ہوئے مسکرائی تھی۔ ہاں تو آپ کو ایسا کرنا بھی چاہیے، سرونٹس اسی لیے تو ہوتے ہیں۔ نہیں بیٹا، میں سمجھتی ہوں کہ گھرداری عورت کو کرنی چاہیے۔ جن گھروں میں یہ کام، یہ ذمہ داری ملازموں کے سپرد کر دی جاتی ہے وہ گھر بے روح جسم کی طرح ہوتے ہیں۔ عورت سے ہی تو گھر اور گھرداری کی تعریف قائم ہے۔ اللہ نے اس کے سپرد یہ ذمہ داری کی ہے، اس سے جان چھڑانے کی کوشش فطری قوانین سے برسر پیکار رہنے کی علامت ہے، اور فطرت سے جنگ میں ہار ہمیشہ انسان کی ہوتی ہے۔ اس بڑھاپے میں بھی ان کے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے، ساتھ ہی حلاوت اور شفقت آمیز لہجہ دھیمی آواز کے اتار چڑھاؤ میں اچھا لگ رہا تھا۔ اسے ان کے انداز میں اعراف کی جھلک محسوس ہوئی، جھجک کر پوچھنے لگی، ویسے آنٹی سر آپ کے پاس کب سے ہیں؟ تقریباً 4 سال کی عمر سے۔ اللہ کی رضا تھی کہ ماں کا ساتھ اسی عمر سے چھوٹا تو احمد اسے میرے پاس لے آیا۔ بس جب سے یہ میری آتی جاتی سانسوں کا محرک ہے۔ وہ ابال آنے پر پتی وغیرہ ڈال کر اس کے پاس آ بیٹھیں تو اس نے رشک سمیت غور سے انہیں دیکھا، جن کے چہرے پر نور اور سکون تھا، نہ اجلت، نہ پریشانی، نہ ممی کی طرح چہرے پر جھریاں۔ اف آنٹی، آپ کی سکن کتنی اچھی ہے، کون سا لوشن یوز کرتی ہیں آپ؟ بے ساختہ اس کے لبوں سے نکلا تھا۔ دادی جان کچھ چونکی، پھر رسانیت سے بولی، نمبر 1 تو یہ کہ میں عمر میں تمہاری دادی کے برابر ہوں، مجھے دادی جان ہی پکارو، سب مجھے اسی طرح مخاطب کرتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ سر سفید ہونے کو آ گیا ہے، ہم نے کبھی مصنوعی لوشن ووشن استعمال نہیں کیے۔ ویری اسٹرینج دادی جان، شاید آپ کی فیملی میں ہی ایسی بیوٹی ہوگی۔ ذرا دیر میں وہ بھی اپنی فطری بے تکلفی پر اتر آئی تھی، بڑے اطمینان سے پوچھنے لگی، پتہ نہیں بیٹا، ہم نے تو بس اتنا سنا ہے کہ دن میں 5 مرتبہ وضو کرنے اور نماز پڑھنے سے چہرے پر نور اتر آتا ہے۔ ویسے آج کل سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ بدن کے اعضاء پر پانی کا استعمال دوران خون کو بڑھاتا ہے، جس سے جلد کی ملائمت قائم رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں انسان کے لیے بھلائی ہے اگر وہ سمجھے تو۔ بڑی حلاوت سے انہوں نے کہا تو اسے ان کے لہجے کی دل آویزی نے اسیر سا کر لیا، اور ساتھ ہی پورے جسم کی ورزش بھی ہو جاتی ہے، جسم سے سستی اور کسل مندی دور ہو جاتی ہے، اور سب سے بڑی بات کہ آخرت کے لیے بھلائی ہے۔
قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ نبتہل نے مرعوبیت کے گہرے حصار میں خود کو مقید محسوس کیا تھا اس لمحے۔ بہت نالج ہے آپ کی اسلام کے بارے میں۔ ان کے خاموش ہونے پر وہ متاثر ہونے والے انداز میں بولی تو وہ بے ساختہ سر نفی میں ہلا گئی۔ اسلام تو علم کا سمندر ہے بیٹا، جتنا تیرتے جاؤ آگے بڑھتے جاؤ ختم نہیں ہوتا۔ چلو خیر، چائے دم ہو گئی ہوگی اب تک، آؤ مل کر پئیں، مل کر کھانے سے برکت ہوتی ہے۔ میں تو سارا دن اکیلی ہی رہتی ہوں، اس لیے دسترخوان سجانے کو دل نہیں چاہتا۔ مختلف کیبنٹ سے نہ جانے کیا کیا نکال کر وہ اس کی تواضع کے لیے سجانے لگی تھی، مگر اس کا دھیان اس طرف نہ تھا۔ کیا آپ کی فیملی بس اتنی سی ہے؟ ہلکی سی کریت تھی لہجے میں۔ ارے نہیں بیٹا، ماشاءاللہ اعراف کے پاپا یعنی میرے بیٹے احمد حسن نے 2 شادیاں کی تھیں۔ اعراف تو اپنی ماں کا اکلوتا تھا، ہاں البتہ دوسری ماں سے 4 بہنیں ہیں، ماشاءاللہ چاروں اپنے گھر میں خوش ہیں۔ اعراف نے ہی ان کی شادیوں کی ذمہ داری اٹھائی، مجھ اکیلی جان سے تو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ پتہ نہیں وہ اس کے لہجے کے اشتیاق کو سمجھی یا نہیں، بتانے لگی۔ خاصی نئی اطلاع تھی، وہ چونکی۔ نہیں خیر، آپ تو بہت سٹرانگ ہیں دادی جان، ورنہ اس ایج میں تو لوگ صرف بیڈ ریسٹ کرتے نظر آتے ہیں یا پھر ہسپتال کے چکر لگاتے۔ ان پر رشک بھری نظر ڈال کر کہا تھا اس نے۔ بس بیٹا، یہ سب اللہ کا کرم ہے، مگر میں بھی اب بیمار رہنے لگی ہوں۔ وہ تو بس اس لیے کہ 13 برس کی عمر میں بیاہ دی گئی تھی، اپنی پوتیوں تک کی اولاد دیکھ لی ہے۔ 13 سال؟ یو مین 13 ایئرز؟ مائی گاڈ دادی جان، اٹس ٹو ارلی۔ یہ تو اسکول گوئنگ ایج ہوتی ہے، اتنا ظلم! حیرت سے اس کی آنکھیں کشادہ ہو گئی تھیں۔ اس میں ظلم کی کیا بات ہے بیٹا؟ پہلے زمانے میں بالغ ہوتے ہی لڑکی بیاہ دی جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ الٹے سیدھے فعل میں پڑنے سے پہلے ہی گھرداری میں گھر جاتی۔ بچے، شوہر، گھر، یہ سبھی اس کی ترجیحات میں ہوتا تھا۔ آج کل کی طرح نہیں کہ 30 سال کی لڑکیاں کنواری پھر رہی ہیں، کبھی اعلیٰ تعلیم کے لیے تو کبھی من پسند شریک حیات کے انتظار میں۔ گھروں میں رہنا تو آج کی عورت نے چھوڑ ہی دیا ہے، تو دیکھ لو معاشرہ کس بری طرح زوال پذیر ہے۔ عورت کے مستقل گھر سے باہر رہنے سے معاشرے میں بے حیائی اور بے شرمی پھیل رہی ہے۔ والدین خود ایسے ہیں تو تربیت کیا کریں؟ تم کہتی ہو کم عمری میں بیاہ دینا ظلم ہے، جبکہ آج کل کی 13 سالہ لڑکی ہمارے زمانے کی 30 سال کی عورت سے زیادہ گھاگ، سمجھدار اور چالاک ہے۔ اس پر یہ ظلم نہیں، ایک طرح سے رحم ہوگا کہ اس کی آخرت اور دنیا دونوں بچ جائیں گے اس طرح۔ خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا 6 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح ہوا اور 9 سال میں رخصتی۔ ان کی تبلیغ، حافظہ اور معلمانہ خصوصیات کی تو تاریخ گواہ ہے۔ ان کو تو اس فعل سے کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اس کی بات پر یکدم ہی وہ خاصے سنجیدہ لہجے میں کہتی چلی گئیں تو وہ نادم سی ہو گئی۔ نہ جانے کیوں وہ ان کی کسی بات سے اختلاف نہیں کر پا رہی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی ان کا ہر لفظ اس کے دل میں اتر رہا تھا۔ وہ بے چین سی ہونے لگی۔ یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا، شاید اسی لیے آپ نے اپنی پوتیوں کی شادیاں اتنی جلدی کر دیں۔ اس کے متفق ہونے پر دادی جان مسکرا دیں کہ ایک ایک لفظ انہوں نے نصیحتاً کہا تھا، محض برسبیل تذکرہ نہیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے جو وقت لکھا تھا اس کام کا، اس پر ہی ہوا ہے سب کچھ۔ ہماری تو بس دعا تھی۔ اب اعراف میاں کے لیے چاروں بہنوں کی تلاش جاری ہے، بس آخری والی بشرا عمرہ کرنے گئی ہوئی ہے، واپس آ جائے تو اس معاملے کو بھی طے کر لیتے ہیں۔ چائے کا مگ اس کے سامنے رکھتے ہوئے وہ بولیں تو اس کے اندر باہر یکلخت سخت موز اور ہواؤں کے تھپیڑے چلنے لگے۔ سارا وجود ہچکولے کھانے لگا، دل یوں رفتار بھول کر دھڑکا جیسے ابھی سینے سے نکل پڑے گا۔ گھبراہٹ چھپانے کے لیے اس نے نظریں جھکا کر مگ اٹھا لیا۔ تو ملی کوئی لڑکی انہیں؟ سر کے اسٹینڈرڈ کی؟ لرزش پاتے لہجے پر اس نے بمشکل قابو پایا تھا۔ دادی جان نے سرسری سی نظر اس پر ڈالی، مگر چہرے کا رنگ متغیر دیکھا تو سنبھل سی گئی۔ ہاں دیکھی تو ہے، مگر ابھی حتمی فیصلہ نہیں کیا۔ دراصل اعراف کی پسند کا ہم سب کو اندازہ ہے، مگر بشرا تو بہت نزدیک ہے اس کے، وہ آ جائے تبھی کوئی فیصلہ کریں گے۔ شعوری کوشش کے باوجود وہ اپنے لہجے کو سرسری نہ بنا سکی کہ جھوٹ بولنے کا گر انہیں آتا نہیں تھا۔ جملہ تھا کہ آتشیں گولا، اس کا پورا وجود بھسم ہونے لگا۔ بے اختیار اس نے نظر اٹھائی تھی اور دادی جان کو اس نگاہ میں بہت کچھ راکھ ہوتا نظر آیا۔ ہونٹ کاٹتے ہوئے وہ خود پر بہت ضبط کر رہی تھی اور اسی کوشش میں زرد سی پڑ گئی تھی۔ بیٹا تم کچھ تو لو، یوں ہی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی ہو۔ بغور اسے دیکھتے ہوئے انہوں نے اس کا ہاتھ تھاما تو جھٹکا سا لگا، وہ یکدم برف ہو گئی تھی۔ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بس میرا دل نہیں چاہ رہا دادی جان، پلیز آپ مائنڈ مت کیجیے گا، میں اب چلوں گی۔ آئی شوڈ لیو ناؤ۔ خود پر بمشکل کنٹرول پایا تھا اس نے، ورنہ آنسو مچل رہے تھے۔ مگر بیٹا نبتہل ایسی بھی کیا جلدی، تم اعراف سے تو مل لو۔ دادی جان سٹپٹا سی گئی۔ پھر کبھی صحیح دادی جان، بس اس وقت مجھے جانے دیں۔ مجھے انفیکٹ ایک بہت ضروری کام یاد آ گیا ہے۔ اب کہ وہ سنبھل کر ذرا سا مسکرائی تھی، مگر سامنے کھڑا وجود وقت کے سیلے رواں میں بہہ کر یہاں تک آیا تھا۔
اس کی مسکراہٹ کے نقاب نے اس کے دکھ کا پردہ مزید چاک کر دیا تھا۔ انہوں نے اسے بغور دیکھا۔ میں پھر آؤں گی، آپ بس سر سے کہہ دیجیے گا کہ… مگر اس سے پہلے کہ اس کا جملہ مکمل ہوتا، سفید کرتے شلوار میں ملبوس کرتے کی آستین فولڈ کرتا اعراف اندر داخل ہوا تو وہ یکدم چپ سی ہو گئی۔ دل ایک بار پھر سکڑ کر پھیلا تھا۔ اعراف کو مقابل پا کر اس کی آنکھوں میں جو چمک لہرا کر معدوم ہوئی وہ ان دونوں سے چھپی نہ رہ سکی تھی۔ خود اعراف اس کے حلیے پر متعجب رہ گیا تھا۔ نبتہل آپ یہاں؟ اعراف نے حیرت سے پہل کی تھی۔ وہ چونک کر سنبھلی۔ جی سر، وہ کسی نے مجھے بتایا آپ بیمار ہیں تو میں آپ سے ملنے چلی آئی تھی۔ اینی وے اب آپ کیسے ہیں؟ بھیگتے لہجے اور نم آنکھوں پر اس نے بمشکل پہرا لگایا تھا۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے اب بہتر محسوس کر رہا ہوں میں۔ وہ مسکرا کر تشکر سے بولا۔ اوکے سر، میں اب چلوں گی۔ مگر بیٹا اب اعراف آیا ہے تو 2 منٹ اور رک جاؤ۔ دادی جان اس کے احساسات کو کسی قدر سمجھ گئی تھی، دلداری اور محبت سے بولی۔ نہیں پلیز، دیر ہو جائے گی دادی جان، بلکہ دیر تو ہو ہی چکی ہے۔ اوکے سر، گڈ بائے۔ وہ کسی طور رکنے کو تیار نہ تھی، بڑی تیزی سے کچن سے نکلی اور اسی رفتار سے گیٹ کراس کر گئی تھی، مگر اس کے بعد جیسے ضبط کا یارہ نہیں رہا۔ بھل بھل آنسو بہاتے ہوئے اس نے اسٹیئرنگ سے سر ٹکا دیا۔ اتنا مختصر سا وقفہ خواب تھا، ابھی تو اس نے ڈھنگ سے اپنی خواہش کو سمجھا بھی نہ تھا۔ اس کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے۔ کیوں؟ اس کا دل چلا رہا تھا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، آخر ہر بار میرے ساتھ ہی کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس کے آنسو کسی طور نہیں رک رہے تھے۔ باوجود ضبط کے اس کی سسکیاں لبوں سے آزاد ہونے لگی تھی اور انہی سسکیوں کی آواز میں اسے پتہ بھی نہ چلا کہ کب اعراف گیٹ کھول کر باہر آیا تھا۔ نبتہل، نبتہل کیا ہوا ہے آپ کو؟ قریب آنے پر خلاف توقع منظر اس کا منتظر تھا۔ وہ متحیر سا اسے پکارنے لگا۔ نبتہل نے چونک کر سر اٹھایا تو اعراف پریشان ہو گیا۔ نبتہل کی آنکھیں لبالب پانی سے بھری غیر معمولی حد تک سرخ ہو رہی تھیں۔ سنہری رنگت گلابی ہو رہی تھی اور لبوں کے وہ گوشے جنہیں وہ بری طرح کچل رہی تھی مزید احمری ہو چکے تھے۔ کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ اسے یوں بے بسی سے اپنی جانب دیکھتا پا کر اس نے تشویش سے پوچھا۔ جی سر، بس وہ ذرا لان کراس کرتے ہوئے چوٹ لگ گئی۔ اٹکتے اٹکتے اس نے نمکین لہجے میں کہا تو اعراف جو کھڑکی میں جھکا کھڑا تھا سیدھا ہو گیا۔ اور آپ اتنی بڑی ہو کر بچوں کی طرح آنسو بہا رہی ہیں؟ اب کہ وہ کچھ پرسکون ہو گیا تھا۔ آنسوؤں کا تعلق درد سے نہیں ہوتا سر، انٹینسٹی سے ہوتا ہے، اور میں اس وقت کتنی تکلیف محسوس کر رہی ہوں یہ آپ کبھی نہیں جان سکیں گے۔ بے اختیاری میں نہ جانے وہ کیا سے کیا کہہ گئی تھی۔ اعراف کے احساس نے کوئی سگنل دیا تھا جیسے۔ بہت چونکتے ہوئے اس نے الجھ کر اسے دیکھا تو وہ آنسو صاف کرتے ہوئے سنجیدگی سے بولی، یہ شولڈر بیگ میرا ہی ہے، لائیے پلیز۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے بیگ کی طرف اشارہ کیا جو وہ بے خیالی میں اندر چھوڑ آئی تھی اور جس کی وجہ سے اعراف باہر نکلا تھا۔ اس نے خاموشی سے وہ بیگ اس کی طرف بڑھا دیا تو وہ زن سے گاڑی لے اڑی۔ پیچھے ٹائروں کے چرچرانے سے دھول اڑتی رہ گئی تھی۔ اعراف نے چند ثانیہ اسے جاتے دیکھا اور کسی سوچ میں ڈوبا اندر چلا آیا۔ دے آئی بیگ؟ میں سمجھی چلی گئی ہوگی بچی۔ دادی جان اسے خالی ہاتھ لوٹتا دیکھ کر بولی تو وہ ان کے پاس چلا آیا۔ مل گئی تھی، گاڑی میں بیٹھی بہت بری طرح رو رہی تھی۔ آپ نے کچھ کہا تھا کیا اسے؟ جھجکتے ہوئے اس نے پوچھا تھا۔ دادی جان نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر گہری سوچ میں ڈوب سی گئیں۔ جس وقت اس نے لاؤنج میں قدم رکھا سامنے بیٹھی تانیہ کو دیکھ کر ہی ٹھٹک گئی۔ در حقیقت فی الحال وہ کسی کو فیس کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ذہن بری طرح منتشر تھا، اسے اس جھٹکے سے سنبھلنے کے لیے کچھ مہلت درکار تھی، مگر ایسا ممکن ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ تانیہ اسے گلاس ڈور کو دھکیلتا دیکھ کر پاس آ گئی۔ کہاں تھی اتنی دیر سے؟ میں کب سے انتظار کر رہی ہوں۔ وہ تو نمرا آنٹی مل گئی، نہیں تو سخت بوریت ہوتی۔ اس کے سوتے ہوئے چہرے کو سرسری سا دیکھ کر تانیہ سوالیہ ہو گئی تھی۔ بس وہ ذرا سر اعراف کی طرف گئی تھی۔ وہ تھکے تھکے سے انداز میں صوفے پر آ کر ڈھہ گئی۔ تانیہ نے قدرے چونک کر اسے دیکھا۔ سر اعراف کی طرف؟ مگر مجھے کیوں نہ بتایا؟ دوپہر سے تمہارا موبائل بھی آف ہے، میں کئی بار ٹرائی کر چکی ہوں۔ گہری نظریں اس پر مرکوز کرتے ہوئے تانیہ پوچھ رہی تھی۔ اس نے لب بھیجتے ہوئے آنکھیں موند لی۔ بس ایسے ہی؟ کیا بس ایسے ہی؟ اور یہ تم آج کل اتنی بدلی بدلی سی کیوں لگنے لگی ہو؟ ڈریسنگ اور سٹائل کافی کچھ چینج کر لیا ہے۔ بٹ وائی؟ انسٹیٹیوٹ میں تو میں ہاشم کی وجہ سے چپ تھی، آج تم سے پوچھنے یہاں آئی ہوں۔ تانیہ کو اسے ادھیڑنے کا حق نہ جانے کس نے دے رکھا تھا، وہ جھنجھلانے لگی۔ کم آن تانیہ، یہ کوئی ایشو ہے جس پر بات کی جائے؟ میری مرضی ہے، میں نے چینجنگ کر لی ہے اپنی ڈریسنگ میں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یوں بھی ڈریسنگ بدل لینے سے بندہ تو نہیں بدل جاتا نا۔ میں بھی وہی ہوں اور میری ویلیو بھی وہی ہے۔ جھنجھلاتے ہوئے انداز میں کہتے کہتے نہ جانے کیوں اس کے لہجے میں شکستگی اور آزردگی گھل گئی تھی۔ تانیہ اب کے مکمل طور پر متوجہ ہو گئی تھی۔ اس کا لہجہ، اس کا چہرہ، ہر چیز گواہ تھی کہ کچھ ہو گیا ہے۔ بے خیالی میں اس کی آنکھوں میں جھانکا تو ان میں گلابی پن واضح نظر آیا، پلکیں بھی بھیگ کر جڑ سی گئی تھیں۔ روتی رہی ہو؟ سب کچھ بھول کر تانیہ فکر مند سی اس کے پاس اٹھ آئی۔
نہیں تو نفی میں سر ہلاتے ہوئے نہ چاہنے کے باوجود یکدم اس کی آنکھیں جل تھل ہو گئی تھیں۔ تانیہ متعجب سی رہ گئی جب وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر رو پڑی تھی۔ ارے ارے کیا ہوا یار، کہیں سر اعراف نے تو کچھ نہیں کہہ دیا؟ گھبرا کر وہ سوال کرنے لگی تھی مگر نبتہل کا رونا کسی طور رک نہیں رہا تھا۔ تانیہ کا ذہن مختلف خیالات کی آماج کا بنا ہوا تھا۔ وہ اعراف کے گھر گئی تھی، وہیں سے واپس آ کر اس کا یہ حال ہوا تھا۔ اس کی ڈریسنگ اور نشست و برخاست میں ایک واضح فرق پہلے ہی آ چکا تھا۔ اب وہ پہلے کی طرح ہاشم سے مصافحہ نہیں کرتی تھی بلکہ تمام لڑکوں سے دور رہنے لگی تھی۔ پچھلے ایک ہفتے سے دوپٹے گلے میں لٹکانے کی بجائے پھیلا کر اوڑھنے لگی تھی۔ اعراف کی سوچ اور نصیحت بھرے وائز کے متعلق اسے نبتہل نے بتا رکھا تھا۔ سو اب جو کچھ لاشعوری طور پر محسوس کر رہی تھی اسے سوچ کر ہی اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگیں۔ پلیز چپ ہو جاؤ نوبی۔ کتنی ہی دیر بعد وہ خیالات کے ہجوم سے باہر نکلی اور کندھے سے لگی۔ نبتہل کا چہرہ اونچا کر کے زبردستی آنسو خشک کیے۔ کیا ہوا، سر نے تمہیں ریجیکٹ کر دیا؟ اچانک ہی اس نے پوچھ لیا تھا۔ نبتہل ششدر سی اسے دیکھنے لگی جو براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ اس کی آنکھیں پھر سے دھندلی ہونا شروع ہو گئیں۔ تانیہ تمہیں کیسے؟ وہ بے ربط ہو گئی تھی۔ تانیہ نے تعصب سے اس کا کندھا تھپکا اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، بہت رانگ وے چوز کیا ہے تم نے نوبی، قطعی غلط ٹریک۔ ہاں مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تانو، اٹس ٹو لیٹ۔ وہ متفق تھی، آنسو پونچھتے ہوئے سنجیدگی اور قطعیت سے بولی تو تانیہ نے گہری سانس بھری۔ یو آر رائٹ نوبی، واقعی اب کچھ نہیں ہو سکتا، تمہیں خود کو کمپوز کرنا ہی ہوگا۔ نہ جانے کیا تھا اس کے لہجے میں کہ نبتہل نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا تھا اور پھر بغیر کچھ کہے خاموشی سے سر جھکا دیا، مگر دل کی دھڑکنیں اسے یکدم سست ہوتی محسوس ہوئی تھیں۔ اگلے 2 دن باوجود تانیہ کی سخت سرزنش کے وہ انسٹی ٹیوٹ نہیں گئی۔ تیسرے دن بادل ناخواستہ گئی بھی تو جلد واپس آ گئی۔ دل کسی چیز میں نہیں لگ رہا تھا۔ تانیہ اس کے لیے فکر مند تھی مگر مطمئن بھی کہ نبتہل جلد اس فیز سے خود کو نکال لے گی جیسا کہ ہمیشہ سے ہوتا رہا تھا۔ مگر اس بار معاملہ قطعی مختلف نوعیت کا تھا جسے سمجھنے کے لیے دل کی ضرورت تھی، جبکہ تانیہ اس کے معاملے میں ہمیشہ ذہن سے سوچتی تھی۔ تیسرے دن شام میں اعراف آیا تو اسے دیکھ کر کافی حیران ہوا۔ ملگجے سے ہولیا اور روئے روئے چہرے سمیت وہ اسے متعجب کر گئی تھی۔ پچھلے کئی ماہ میں اس نے اسے ایسا نہیں دیکھا تھا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی نبتہل؟ پگوٹ دیکھ کر اس نے دوستانہ لہجے میں پوچھا تھا۔ یس سر، پین کے سرے سے کھیلتے ہوئے وہ لب کچل رہی تھی۔ تو پھر؟ وہ سوالیہ ہو گیا۔ جواباً نبتہل نے یکدم بے حد تیکھی اور بہت ہی کٹیلی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ آنکھوں کی سطح پر تیزی سے نمی پھیلنے لگی تو اس نے پلکیں جھپکا لیں۔ میں ٹھیک ہوں سر، پلیز آپ سٹارٹ کریں۔ بمشکل اپنے رندے ہوئے لہجے پر اس نے قابو پایا تھا۔ مگر اعراف بھی کوئی کم فہم نہ تھا۔ اتنا تو اندازہ ہو گیا کہ وہ بہت ہرٹ ہے، مگر کس لیے یہ جاننے کی اسے ضرورت نہیں، لہٰذا کتاب کھول لی۔ پھر وہ اس کے سامنے بیٹھی بظاہر خاموشی سے پڑھتی رہی تھی، مگر دل و دماغ کے درمیان جو جنگ جاری تھی، جو انتشار پھیل رہا تھا، اسے بس وہی جانتی تھی۔ بارہا نظریں تندہی سے پڑھاتے اعراف پر ٹک جاتی تو وہ پین میز پر بجا کر اسے چونکا دیتا۔ اس شام وہ بشریٰ کو اس کے گھر ڈراپ کر کے نکلا تو مین روڈ پر آتے ہوئے وائٹ کرولا کے پاس کھڑی نبتہل کو دیکھ کر اس نے گاڑی کو بریک لگائے۔ السلام علیکم۔ وہ کار ایک سائڈ پر پارک کر کے باہر نکلا تھا۔ نزدیک آ کر سلام کیا تو وہ چونکی۔ سر آپ؟ نبتہل کے چہرے پر اچانک اسے سامنے پا کر جو تاثر ابھرا وہ اعراف محسوس کر گیا تھا۔ وہ جیسے ایک لمحے کے لیے کھل سی گئی تھی، مگر اگلے ہی پل ڈھیروں اداسی نے اس کے وجود کا گھیراؤ کر لیا تھا۔ آج پورے 1 ہفتے کے بعد اعراف سے سامنا ہوا تھا اس کا۔ پچھلے تمام دن وہ گھر پر ہی رہی تھی، انسٹی ٹیوٹ جانے کا دل ہی نہیں چاہتا تھا۔ اعراف کو دیکھ کر جیسے اس کے دل سے نہ تمام آرزوؤں کا دھواں اٹھتا تھا۔ تانیہ اسے کال کرتی تو وہ سیل فون آف کر دیتی۔ در حقیقت وہ کسی سے ملنا چاہتی تھی نہ بات کرنا چاہتی تھی۔ اس 1 ہفتے میں اعراف بھی مصروفیت کی وجہ سے اسے پڑھانے نہیں آ سکا تھا۔ کیا ہوا ہے، آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ مغرب کا وقت ہونے والا ہے۔ اعراف کے چہرے پر ناگواری کا واضح تاثر تھا۔ کیا گاڑی خراب ہو گئی ہے آپ کی؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ نہیں سر، فیول ختم ہو گیا۔ اس نے نظر جھکا کر وجہ بتائی تو اعراف کی بھویں تن گئیں۔ گھر سے نکلتے ہوئے فیول چیک نہیں کرتی آپ؟ کیا تھا، اس نے شرمندگی سے بتایا، مگر ڈرائیو کرتے کرتے دھیان نہیں رہا اور اوکے آئیے بیٹھیے، میں ڈراپ کر دیتا ہوں آپ کو۔ اس نے گویا قصہ کوتاہ کیا۔ آپ مجھے آلریڈی ڈراپ کر چکے ہیں سر۔ آنکھوں میں نمی لیے وہ سوچ رہی تھی کہ اعراف نے اسے چونکایا۔ اب چلیے، کیا سوچ رہی ہیں؟ نہیں سر، میں چلی جاؤں گی، ممی کارساز پہنچ چکی ہیں ڈرائیور کے ساتھ، بس آنے ہی والی ہوں گی۔ اس کے لہجے میں تھکن اور اداسی بیک وقت موجود تھی۔ انہیں یہاں تک آنے میں کم از کم آدھا گھنٹہ لگے گا۔ یہ ایریا کافی سنسان ہے، یہاں اتنی دیر رکنا صحیح نہیں ہے۔ آپ میرے ساتھ چلیں اور انہیں بتا دیں۔ اعراف نے تحکم سے کہا اور کار کی طرف بڑھ گیا تو ناچار اسے بھی قدم بڑھانے پڑے۔
اسے نبتہل کی کتنی فکر ہے، یہ احساس ہی اسے خوشی سے پاگل کر دیتا اگر جو اس روز اس نے دادی کی زبانی وہ سب نہ سنا ہوتا۔ وہ چپ چاپ اس کی ساتھ والی سیٹ پر آ بیٹھی تھی۔ اعراف نے کار سٹارٹ کرتے ہوئے اس پر طاہرانہ نظر ڈالی تو وہ کسی گہری خاموشی کے حصار میں مقید محسوس ہوئی۔ پچھلے 7 دن سے کہاں ہیں آپ؟ اسٹڈیز کا کتنا نقصان ہو رہا ہے، کچھ فکر ہے آپ کو؟ کار مین روڈ پر لاتے ہی باز پرس شروع ہو گئی تھی۔ جواباً اس نے پشیمانی کے اظہار کے طور پر نظر جھکا لی۔ کچھ پوچھا ہے میں نے محترمہ؟ آپ کے خاصے آف موڈ میں استفسار ہوا۔ گھر پر تھی سر، انفیکٹ میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ آئی سی، تو طبیعت ٹھیک کرنے کے لیے یہ لانگ ڈرائیو کیا آپ کے جی پی نے ایڈوائز کی ہے آپ کو؟ وہ پوچھ رہا تھا، لہجے میں طنز تھا۔ نبتہل کی آنکھوں میں نمی جمع ہونے لگی تو وہ خاموشی سے کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ راستے میں بھنے ہوئے چنے والے کی ریڑھی دیکھ کر اس کے تصور میں بہت کچھ تازہ ہو گیا تھا، جسے آنکھوں میں آئی نمی کے ساتھ پیتے ہوئے وہ تپکنے لگی۔ کل صبح تک طبیعت ٹھیک ہو جانی چاہیے آپ کی۔ کل میں آپ کو انسٹیٹیوٹ میں دیکھنا چاہوں گا۔ ڈو یو گیٹ دیٹ؟ گھر پہنچ کر گیٹ پر کار روکتے ہی اس نے سختی سے اسے مخاطب کیا تھا۔ نبتہل نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر اس کی خواہش کے برعکس کوئی خصوصی تاثر نہیں تھا۔ دل میں کوئی چیز جیسے چھن سے ٹوٹی تھی۔ جی سر، اس نے آہستگی سے سر ہلا کر جواب دیا۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، گھر جلدی پہنچا کرے۔ نصیحت کرنا اس کے خون میں شامل تھا جیسے۔ کیا فرق پڑتا ہے سر؟ گھر میں کون سا کوئی میرا ویٹ کر رہا ہوتا ہے؟ جواباً وہ خود ترسی سے بولی تھی۔ کوئی انتظار کرے نہ کرے، گھر منتظر ہوتا ہے مکینوں کا۔ اعراف اس کے لہجے میں ہلکورے لیتے درد کو محسوس کر کے خلاف معمول حلاوت سے بولا۔ گھر منتظر ہوتے ہوں گے، مکان نہیں۔ وہ اسے گہری نظر سے دیکھتی بغیر کچھ کہے کار سے اتر گئی تھی۔ اعراف نے اسے اچنبے سے دیکھا، وہ یوں گمسم تھی جیسے اس کی کوئی قیمتی شے کھو گئی ہو۔ اس کے گیٹ کے اندر داخل ہوتے ہی وہ ایک گہری سوچ کے ساتھ گاڑی آگے بڑھا لے گیا تھا۔ پھر بہت سارے دن اسی طرح گزر گئے۔ اب وہ پہلے سے کافی خاموش رہنے لگی تھی۔ ڈیڈی اور ممی سمجھتے کہ وہ اسٹڈیز کے لیے سیریس ہو گئی ہے، تاہم اس کی ڈریسنگ پر اب بھی لان تان جاری تھی۔ تانیہ نے البتہ دوبارہ نہ کچھ کہا تھا نہ پوچھا تھا۔ اس شام جب کئی دن بعد ممی کی سخت ڈانٹ کے نتیجے میں شاور لے کر اس نے کپڑے تبدیل کیے تھے، اعراف نے خوشگوار حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ اب اس کی طبیعت کچھ بہتر لگی تھی، پچھلے دنوں کی طرح وہ بکھری بکھری سی نہیں لگ رہی تھی۔ البتہ چہرے کے تاثرات کم و بیش وہی تھے۔ سفید لائننگ والی ڈھیلی سی شرٹ، ٹراؤزر پر اس نے سبز کلر کا دوپٹہ لے رکھا تھا، خمدار بال کھلے ہوئے تھے۔ لگتا ہے آج طبیعت بہتر ہے آپ کی، بلا ارادہ کہہ گیا تھا وہ۔ نبتہل نے قدرے چونک کر سر اٹھایا، مگر وہ نارمل انداز میں بول رہا تھا۔ انفیکٹ کئی دنوں سے دادی آپ کو یاد کر رہی ہیں، کبھی مل آئیے گا ان سے۔ اب تو کافی ٹھیک لگ رہی ہیں آپ۔ اس کا لہجہ ہنوز سرسری تھا۔ نبتہل نے کچھ متلاشی نظریں اس کے چہرے سے ہٹا کر گہری سانس بھری۔ آؤں گی سر، آپ کی شادی پر ضرور آؤں گی۔ میری شادی؟ بھویں اچکاتے ہوئے وہ زیر لب مسکرایا۔ آپ کی کب ہو رہی ہے؟ بے تحاشا جلتی ہوئی آنکھیں اس نے اپنی قوت ارادی کے بلبوتے پر کھول کر اس کی طرف مرکوز کی ہوئی تھی۔ جواباً وہ شانے اچکا گیا۔ ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے، جب اس کا وقت ہوگا یہ بھی ہو جائے گی۔ وہ صاف صاف ٹال رہا تھا۔ نبتہل کے دل میں جیسے پنکھے لگ گئے۔ وہ آپ کی سسٹر بشرا آ گئیں واپس؟ آپ کیسے جانتی ہیں انہیں؟ دادی جان نے بتایا تھا۔ ویسے سر، انہوں نے اس لڑکی کے لیے ہاں کہہ دی جسے آپ کی دوسری سب سسٹرز نے پسند کیا ہے۔ بے چینی اور بے قراری اس کے لہجے سے مترشح تھی۔ پتہ نہیں، یہ ان کا آپس کا معاملہ ہے، مجھے اس کے متعلق کچھ نالج نہیں۔ اب وہ قدرے سنجیدہ ہو گیا تھا، چنانچہ روکھے پن سے بولا تو لہجے کی تلخی نے نبتہل کو چند ثانیوں کے لیے چپ کرا دیا۔ لب کچلتے ہوئے اس نے سرخ ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا، پھر بے اختیار بول اٹھی تھی۔ ویسے سر، آپ کی چوائس کیسی ہے؟ کس طرح کی لڑکی پسند ہے آپ کو؟ یقیناً بہت مذہبی اور بہت ایکسٹرا آرڈنری لڑکی پسند ہوگی نا آپ کو؟ سوال کر کے خود ہی جواب دیتے ہوئے وہ بے چین ہو گئی تھی۔ اعراف مینجمنٹ کی بک اٹھاتے اٹھاتے رک گیا۔ مجھے مافوق الفطرت چیزیں پسند ہیں نا لوگ، آپ کس لیے؟ لیکن مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے سر کہ آپ کی سلیکٹڈ لڑکی بہت ڈیفرنٹ اور اسپیشل سی ہوگی، جس میں بہت ساری کوالٹیز ہوں گی۔ میں تو شاید ساری زندگی بھی کوشش کروں تو ویسی نہ بن سکوں۔ بے دھیانی میں اس کی بات قطع کرتے ہوئے وہ کچھ ایسی حسرت سے بولی کہ اعراف نے کسی دھیان سے چونک کر اسے دیکھا تھا، پھر سر جھٹک کر اس کی بات کا تاثر ختم کرنے کے لیے ذرا سختی سے بولا۔ اگلے ہفتے سے آپ کے 1 ہارلی ٹیسٹ شروع ہو رہے ہیں، اس کے کچھ تیاری کی آپ نے؟ میں اس سے پہلے آپ کا ٹیسٹ لوں گا۔ مگر میں آپ کی کسی بھی ٹیسٹ میں کامیاب نہیں ہوں گی سر، ایون میں پوری لائف بھی اسٹرگل کر لوں تب بھی نہیں۔ یکدم ہی کھڑے ہوتے ہوئے وہ بکھر کر بولی تھی۔ لہجے میں نمی گھلی تھی جو بے اختیار آنکھوں سے بھی بہنے لگی۔ اپنی برداشت کی حد وہ آزما چکی تھی، اس سے زیادہ ضبط کا یارہ نہیں تھا۔ اعراف نے اچنبے سے اسے دیکھا، ہونٹ کاٹتے ہوئے وہ آنسو روکنے کی کوشش میں زرد پڑتی جا رہی تھی، اور جب اپنی کوشش میں ناکام رہی تو بغیر کچھ کہے بہت تیز قدموں سے چل کر اس نے کمرہ چھوڑ دیا۔
एराफ एक झटके से दो चार था। चंद सेकंड तो उसे यकदम पेश आ जाने वाली सूरत हाल को समझने में लगे। फिर गुस्से और जलाल की शोरीदा लहरों ने उसके अंदर सट पटकना शुरू किया तो वो भी तौसीफ हाउस से निकलता चला गया। 2 दिन इसी तरह गुजर गए। उसे अब तक अपनी बेइख्तियारी पर नदामत थी, इसीलिए फिर से इंस्टीट्यूट से गैर हाजिर रहने की पादाश में उस पर फाइन लग गया था, जिसे अदा करते हुए उसे ज़रा दुख ना था। अपनी ज़ात के दुख ने कुछ इस तरह से उसे अपने शिकंजे में कसा था कि अब कोई नुकसान, कोई खसारा उस पाए के तासुब से दो चार नहीं कर सकता था उसे। ज़िंदगी में भरपूर मोहब्बत और तवज्जो की कमी ने एक ऐसा खला पैदा कर दिया था उसकी ज़ात में कि अब जज्बों की ये पामाली उसकी बर्दाश्त से बाहर थी। 22 साल की उम्र तक ये तो नहीं हुआ था कि कोई मर्द उसके करीब ना आया हो, मगर जिस तरह से उसने एराफ के लिए खुदरू जज्बे अपने दिल में उगते महसूस किए थे, ऐसा कभी किसी के लिए नहीं हुआ था। उसे देखकर तो उसे अपनी शिकस्त का पुख्ता यकीन होने लगता था। कुछ ये था कि दिल के फ्रेम में एराफ की तस्वीर सज गई थी और कुछ उसकी नसीहतों ने उसे अपने पिछले नए पुराने हर तरह के मेल फ्रेंड्स से दूर कर दिया था। तीसरे दिन वो बड़ी बेदिली से इंस्टीट्यूट आई। एराफ के पीरियड में वो महज सर झुकाए बैठी रही थी, अलबत्ता उसकी सख्त नज़रों की चुभन गोया उसके दिल तक उतरी थी। बेदिली से पेपर्स पर लकीरें खींचते रहने के बाद जब वो क्लास से निकली तो तानिया ने उसकी क्लास लगा ली। क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रही हो? होश के नाखून लो। दिस इज़ नॉट योर वे। वापस पलट आओ, कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें। इस रास्ते के डेड एंड पर महज अनवांटेड का बोर्ड मुंतजिर होगा तुम्हारा। एराफ जिस तरह अनजान बना स्टाफ रूम की तरफ जाते हुए उनके पास से गुजरा था, तानिया ने कदरे अफसोस से कहा था। नब्ताहिल ने गैर इरादी तौर पर एराफ की पुश्त को घूरकर गहरा सांस भरा। आई नो इट वेरी वेल तानिया, बट इट इज़ अ सिंगल ट्रैक। इस पर मैं आगे तो बढ़ सकती हूँ, मगर पीछे पलटने का कोई रास्ता नहीं। बिलीव मी। उसकी आंखें झिलमिला गई थीं। तानिया ने बेबसी महसूस करके उसका हाथ अपने हाथों में लेकर तबका। प्लीज़ कोशिश करके देखो। मुझे कोशिश करने पर भी इख्तियार नहीं तानो। बिलीव मी, सर एराफ की मोहब्बत एक ऑक्टोपस है जिसने मुझे हर तरफ से जकड़ लिया है। आई सिंपली कांट फाइट। नन्हा सा आबी जुगनू उसकी पलकों से लड़ता झगड़ता बिला के रुखसारों पर फिसल आया था। उफ नोबी, ये तुम क्या कर बैठी हो? तुम्हारी स्टडीज़, तुम्हारा कैरियर, फ्यूचर सब दांव पर लग रहा है। देखो सर एराफ की मोहब्बत के अलावा और बहुत सी मोहब्बतें भी हैं जो तुमसे कुछ चाहती हैं। तुम्हारे फ़राइज़ तुम पर ड्यू हैं, उन्हें भी तो पूरा करो ना। महज इश्क करते रहना ही तो लाइफ गुजारने का पैटर्न नहीं बनाया जा सकता। बी प्रैक्टिकल। लोग इस तरह भी तो ज़िंदा रहते हैं, लाइफ सेटल करते हैं। क्या तुम महज एक शख्स के पीछे दुनिया त्याग दोगी? एराफ अहमद हसन पर आकर दुनिया ख़त्म तो नहीं हो जाती ना? तानिया हस्बे साबिक उसकी ब्रेन वॉशिंग पर कमर बस्ता हो गई थी। जवाबन उसने एक सर्द आह खींची। हाँ वाकई दुनिया ख़त्म नहीं हुई, मगर ख्वाहिश दुनिया ख़त्म हो जाती है। बाज़ मर्तबा ऐसा होता है तानों के इंसान सामने वाले से हार जाता है, ऐसे कि फिर दाव पर लगाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं बचता। मैं भी कुछ ऐसी ही कैफियत में घिर गई हूँ। अब मेरा दिल कहीं नहीं लगता। तुम कहती हो कि इस राह के इख्तिताम पर अनवांटेड का बोर्ड लगा होगा, तो अब तक मुझे किसने दिल से कबूल किया? मैं तो हमेशा से गैर ज़रूरी और अनचाही रही हूँ अपने पेरेंट्स और घर वालों के लिए जिनसे मेरा खून का रिश्ता है, तो फिर एक ऐसे बंदे से क्या उम्मीद रखना जिसने मेरे लिए कभी सोचा तक नहीं है। चलते चलते वो दोनों कैफ़े तक आ गई थी। तानिया जैसे लाजवाब सी हो गई थी। कुछ कहना चाहा भी तो नब्ताहिल ने रोक दिया। प्लीज़ तुम फ़िक्र मत करो, मैं अपनी स्टडीज़ पर तवज्जो देने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि डैडी मेरे फेलियर की जिम्मेदारी एराफ अहमद हसन पर डालें। गहरे और निपे तुले अंदाज में कहकर उसने तेज़ी से पलकें झपकते हुए लंच का ऑर्डर दे दिया था। तानिया लब काटती उसे उलझी हुई नज़रों से देखती रही। फिर उसने वही किया जो तानिया से कहा था, मगर एराफ उसके 1 आवरली टेस्ट की कारकर्दगी देखकर सख्त बरगश्ता हो गया, क्योंकि उसके पेपर में उसने कुछ नहीं लिखा था। तलबी तो यकीनी बात थी, सो जब उसके ऑफिस रूम में खड़े होकर उसे एराफ की सख्त सुस्त सुनना पड़ी तो वो बेबसी से होंठ काटती रही थी। स्टडीज़ के अलावा जब हर चीज़ में इंटरेस्ट है आपका, तो फिर क्यों ये सीट ज़ाया किया आपने? ना किसी और डिज़र्विंग स्टूडेंट का हक मारा। कितना डोनेशन देकर आपको यहाँ एडमिशन मिला, क्या ये भी भूल गई हैं आप? अपने पेरेंट्स के पैसे की ना सही, मगर उनकी ख्वाहिशात, उनकी उम्मीदों, उनकी मेहनत, किसी शय की तो कदर होनी चाहिए आपको। लेकिन आप, उसने बमुश्किल ज़ब्त किया था। मैंने भी बिला वजह ही अपना वक्त ज़ाया किया आप पर। अब जाइए यहाँ से। खड़ी क्या सोच रही हैं? इतनी तवज्जो से मेरी डांट सुनने के बजाय अगर थोड़ा बहुत पढ़ लिया होता तो ज़्यादा बेहतर होता आपके लिए। एंड लिसन, दिस इज़ द लास्ट वार्निंग। अगले टेस्ट में अगर आपने 70% से ज़्यादा मार्क्स नहीं लिए, देन यू विल बी एक्सपेल्ड फ्रॉम IB। इंतहाई दुरुस्त लहजे में कहकर एराफ ने रुख मोड़ लिया। वो बमुश्किल उसने सर उठाकर देखा। बड़ी ज़ख्मी नज़र थी उसकी। एराफ ने महसूस किया तो बेइख्तियार उसे घूम कर देखा। आई एम ऑलरेडी एक्सपेल्ड फ्राम एवरी प्लेस सर। अगर IBA से भी निकाल दी गई तो बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा मुझे।
اس کا لہجہ اس حد تک شکست خوردہ تھا کہ اس میں تھکن اور مایوسی واضح تھی۔ اعراف کے چہرے پر تناؤ آ رکا۔ اس نے قدرے تیکھے پن سے اسے دیکھا تھا۔ آپ پر واقعی کسی چیز کا اثر نہیں پڑتا محترمہ، مگر بے حسی کسی مسئلے کا حل نہیں۔ قسمت سے لڑنے کے لیے امید اور خلوص کی ضرورت ہوتی ہے، جو آپ میں ہے نہیں۔ محض جذباتیت سے انسان قسمت کو تابع نہیں بنا سکتا۔ ببول کے کانٹے صحرا میں ہی سجتے ہیں، انہیں گھر کی سجاوٹ کے لیے نہیں اپنایا جاتا۔ گلاب بننا سیکھیے، پھر قدری اور ناقدری کا رونا روئیے گا۔ وہ سخت غصے میں تھا۔ زندگی بہت سستی شرائط پر سودے بازی نہیں کرتی، اس کے لیے روح کھینچ کر نکال لے جانے والے مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ آپ محض اپنے نفس اور خواہشات کی غلام بنی شکایتوں کا دفتر کھولے بیٹھی ہیں۔ کسی سے کچھ مانگنے سے پہلے دینے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ شکوے آپ ہی آپ دم توڑ دیتے ہیں۔ گہرے اور کڑوے لہجے میں وہ نہ جانے یہ سب کیوں کہہ گیا۔ نبتہل کا دل سکڑ کر پھیلا تھا اور پھر اس تیزی سے دھڑکا جیسے سب دھڑکنیں آج ہی تمام کر ڈالے گا۔ بڑے غور سے اسے دیکھا تھا۔ تو کیا یہ واقعی میرے دل کی بات سمجھ گئے ہیں؟ تعجب اور استفسار اس کی بھوری آنکھوں میں آ ٹھہرا تھا۔ یہ خیال کوئی ایسا خوشکن بھی نہ تھا کہ اگر ایسا تھا تو اعراف کا یہ سنگ دلانہ رویہ اسے انچاہا ہونے کا سگنل دے رہا تھا۔ یکدم وہ تیزی سے پلٹی تھی۔ اعراف نے اس کے دھواں دھواں ہوتے چہرے پر پھیلتے شدید رنج کو پوری طرح محسوس کیا تھا۔ لاشعوری طور پر اس کے اندر جیسے تھکن سی اتر آئی۔ کیا غلطی ہو گئی مجھ سے؟ کس طرح ہو گیا یہ سب جو نہیں ہونا چاہیے تھا؟ شعوری کوشش اور فطری بے نیازی کے باوجود نبتہل کے دل میں اس کے لیے جگہ سی بن گئی تھی۔ اسے تعصف نے آ گھیرا۔ کیا ہونا چاہیے؟ یہ محض مفروضہ ہے، اور جو ہو گیا ہے وہ حقیقت ہے۔ سو اس حقیقت سے نظر چرانا ہی بہتر ہے۔ اس کے سوا میں کچھ اور کر بھی نہیں سکتا۔ آئندہ کے لیے لائحہ عمل طے کرتے ہوئے اس نے دل ہی دل میں توصیف ہاؤس پھر کبھی نہ جانے کا فیصلہ کیا، خصوصاً نبتہل کو پڑھانے کے لیے ہرگز نہیں۔ مرد اور عورت کی تنہائی میں تیسرا ساتھی ہمیشہ شیطان ہوتا ہے۔ دوسری نظر شیطان کی ہوتی ہے، اسی لیے مرد کو نظریں جھکائے رکھنے کا حکم ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اے نبی، مومن مردوں سے کہو اپنی نظریں جھکا کر رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے پاکیزہ طریقہ ہے۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے۔ شام میں وہ بے حد بوجھل دل کے ساتھ لاؤنج میں آ بیٹھی تھی، ریموٹ کنٹرول ہاتھ میں تھامے بے دھیانی میں پی ٹی وی ٹیون کیا ہے۔ وہ خود میں گم تھی کہ لاشعوری طور پر متوجہ ہو گئی۔ باریش عالم بڑے مدبرانہ انداز میں کہہ رہے تھے، اسی لیے عورت کو بھی اسی درجے کی پاکیزگی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عالم صاحب پھر سے بولے تو اس نے بے اختیار نظریں اسکرین پر جما دیں۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ چینل بدل دیتی، مگر آج نہ جانے کیوں دل پر اتنا بوجھ تھا کہ وہ خود کو بہلانا چاہتی تھی۔ اعراف اور اپنے درمیان اسے جو واضح خلیج نظر آتی تھی اسے پاٹنا مشکل سے ہی، مگر وہ اس کے ازل اور ابد کا سراغ ضرور حاصل کرنا چاہتی تھی۔ جاننا چاہتی تھی کہ اس میں ایسی کیا برائی ہے جس کے باعث اعراف اس کی طرف نظر تک نہیں اٹھاتا۔ اور اے نبی، مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھائیں بجز اس کے جو خود ہی ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں۔ وہ اپنا بناؤ سنگھار ظاہر نہ کریں۔ اور یہ صورتحال اسی وقت ممکن ہے جب عورت حقیقی طور پر پردے کی ضرورت محسوس کرے، جبکہ آج کے اس تیز رفتار ترقی یافتہ دور میں عورت زیادہ سے زیادہ بننے سنورنے میں وقت صرف کرنے لگی ہے۔ تعلیم، ملازمت اور دیگر امور کی بجا آوری کے سلسلے میں اس کا مستقل گھر سے باہر رہنا ناگزیر ہے، لیکن کیل کانٹوں سے لیس ہو کر دعوت نظارہ دینا محض ابلیسی قوتوں کے آگے گھٹنے ٹیک دینے کے مترادف ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں عورت کو گھر کے اندر رہنے کا حکم دیا گیا ہے، جیسے کہ ایک جگہ کہا گیا ہے، اپنے گھر میں ٹک کر رہو اور سابقہ دور جاہلیت کی طرح سج دج دکھاتی نہ پھرو۔ مگر مرد کے شانہ بشانہ چلنے اور خود کو مرد کے برابر ثابت کرنے کا چسکا عورتوں کو پستی کی طرف دھکیل رہا ہے، جبکہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ نے ایک متوازن نظام بناتے ہوئے عورت اور مرد کے درمیان اختیارات واضح کر دیے ہیں، اسی لیے ان کا خاص طور پر ذکر فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور جس چیز میں اللہ نے تم سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اس کی تمنا نہ کرو۔ مردوں کو ان کے کاموں کا حصہ ملے گا اور عورتوں کو ان کے کاموں کا، اور خدا سے اس کا فضل مانگتے رہو، بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اس آیت کریمہ میں مرد و زن کی حیثیت کے رہنما اصول دیے گئے ہیں۔ اول تو یہ کہ دونوں فطری طور پر ایک دوسرے سے مختلف صنفیں ہیں، دونوں کی اپنی اپنی صفات، خصوصیات اور فضیلتیں ہیں۔ دوسرے یہ کہ دونوں کو اپنے اپنے کاموں کا اجر و ثواب ملے گا، ان کی محنتوں کا پھل اپنے اپنے دائرہ کار میں کارکردگی دکھانے سے ملے گا۔ بہتر ہے کہ ایک صنف کو دوسری صنف کی خصوصیتوں اور مشغولیتوں کی آرزو نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور مشیت نے جس کو جس جگہ رکھا ہے وہیں رہتے ہوئے رب العالمین کا فضل تلاش کرنا چاہیے۔ اس آیت کریمہ میں بڑی منظم، مربوط اور مثبت زندگانی کا ہدایت نامہ ہے۔ معاشرتی زندگی میں عورت کے فضائل بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، عورت اپنے خاوند کے گھر کی مالکہ ہے،
اس کی اولاد کی مربی ہے، اس کے گھر کی نگران ہے۔ ان ذمہ داریوں کی ادائیگی کے متعلق قیامت کے دن اس سے باز پرس ہوگی۔ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے خاندان کا سربراہ مقرر کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے مرد عورتوں کے نگہبان ہیں، اس بنا پر اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اور اس بنا پر کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ پھر جو عورتیں نیک ہیں، تابع دار ہیں، نگہبانی کرتی ہیں، پیٹھ پیچھے اللہ کی حفاظت میں ہیں۔ مرد کو سربراہ کا درجہ دینے کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام عورت کو تحقیر کی نظر سے دیکھتا ہے، بلکہ ماؤں کے قدموں تلے جنت رکھ کر اللہ تعالیٰ نے عورت کو عزت و توقیر سے سرفراز کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شان میں اتری ہوئی آیات اس بات کی گواہ ہیں کہ باعصمت اور متقی عورت اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہے، بلکہ قرآن میں خدائے ذوالجلال عورتوں کو اپنی امانت قرار دیتا ہے۔ عالم صاحب کی گفتگو اپنے کمال پر تھی اور اس کے دل پر جیسے ہیبت اور لرزہ طاری ہوتا جا رہا تھا۔ تاہم معاشرتی نظم و ضبط کے لیے عورتوں پر مردوں کو فضیلت دی ہے، البتہ حقوق اور تقویٰ کے لحاظ سے، اجر و ثواب کے لحاظ سے دونوں میں مساوات ہے۔ قرآن عورتوں کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے۔ عورتوں کے بھی معروف طریقے سے ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے ہیں، البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے۔ ضروری نہیں کہ دونوں کے حقوق صورت کے اعتبار سے بھی ایک جیسے ہوں، بلکہ عورت پر ایک قسم کے کام لازم ہیں تو مرد پر دوسری قسم کے۔ عورت خانہ داری اور بچوں کی تربیت و حفاظت کی ذمہ دار ہے تو مرد پر کسب معاش کا فرض عائد ہے۔ عورت کے ذمہ مرد کی اطاعت و فرما برداری ہے اور خدمت ہے تو مرد کے ذمہ اس کا مہر اور نان نفقہ ہے۔ اس کے دماغ سے جیسے دھند چھٹتی جا رہی تھی۔ یہ باتیں اس نے پہلے کب سنی تھی؟ لیکن مردوں کو ایک درجہ عورتوں پر فضیلت بھی حاصل ہے اور وہ فضیلت ہے سربراہ کی، اور اس فضیلت میں رمز یہ ہے عورت جبلی، جسمانی، حسیاتی، علمی اور عملی ہر اعتبار سے مرد سے مختلف ہے، کسی قدر نازک بھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر کرم کرتے ہوئے اس کے فائدے کے لیے ہی اسے دوسری ذمہ داری سونپی ہے۔ وہ یک ٹک اسکرین کو دیکھتی بغور سن رہی تھی۔ یوں بھی عورت فطرتاً زیر دست اور تابع ہوتی ہے، یہ نہیں کہ اس کی ذمہ داری مرد سے کسی طور کم تر ہے، نہیں، بلکہ اس کے فرائض جس طرح کے صبر، ایثار اور تحمل کے متقاضی ہوتے ہیں، مرد ان سے محروم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد دونوں کو پیدا کیا، اس کی شان کریمی سے دونوں کے وجود اس دنیائے آب و گل میں آئے ہیں۔ پھر یہ کس طرح ممکن ہے کہ اس نے عورت کے ساتھ زیادتی کی ہے؟ اس کی قدرت اور حکمت نے عورت کو بنایا ہی ایسا ہے کہ اسے مرد کے زیر دست رہ کر اپنے فرائض کی انجام دہی میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ دنیاوی اعتبار سے مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ چلنے میں امتیاز ضرور ہے، مگر اخروی لحاظ سے عورتوں کے لیے یہ گمراہی کے گڑھے ہیں۔ عورتیں اپنے گھروں اور بچوں سے بے نیاز ہو چکی ہیں اور مردوں کی طرح معاشی کفالت کی ذمہ دار بننے چلی ہیں، جس کے نتیجے میں خاندان ٹوٹ رہے ہیں اور معاشرہ تیزی سے غیر متوازن ہو کر بدحالی اور تنزلی کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ اسلام دین فطرت ہے اور اس نے جو فطری نظام طے کیا ہے اسے انحراف کرنا اور مغربی روش کو شعار بنانا بذات خود عورتوں کے لیے صریح گمراہی ہے۔ قرآن کہتا ہے اور شیطان تمہیں تمہارے اعمال آراستہ کر کے دکھاتا ہے، تو یہ شیطان ہی ہے جس نے عورتوں کو گمراہی اور سرکشی پر مائل کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے فطری اصولوں سے انحراف سرکشی ہے جسے آج کی عورت ترقی کے نام پر اپنائے ہوئے ہے۔ مجبوری کی بات الگ ہے، اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے۔ اگر کسی عورت پر معاشی کفالت کا بوجھ قسمت نے ڈال بھی دیا ہے تو بھی اسے غیر شرعی افعال سے پرہیز کرنا چاہیے۔ مجبوریوں کو ڈھال بنا کر بے راہ روی اختیار کرنا اپنے حق میں کانٹے بونے کے مترادف ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، اے نبی اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور ستائی نہ جائیں۔ گویا یہ حکم ہر عورت کے لیے ہے، خواہ وہ مجبوراً گھر سے نکلے یا ضرورتاً۔ پردے کا اہتمام ایمان کی نشانی ہے، اسی لیے قرآن کریم میں اہل ایمان عورتوں کے الفاظ استعمال ہوئے۔ سو جو لوگ دنیا اور آخرت کے لیے نیک کام کرتے ہیں انہیں اس کا اجر دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی۔ حیا و ایمان کا دامن تھامنے کی صورت میں مرد کو شریک حیات بھی ویسا ہی ملتا ہے۔ سورہ نور میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہیں، اور ستھری عورتیں ستھرے مردوں کے لیے اور ستھرے مرد ستھری عورتوں کے لیے ہیں۔ او مائی گاڈ، اس نے جسے تڑپ کر اپنا سر ہاتھوں میں تھاما تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ میں ان کے لائق ہی نہیں ہوں، ان کے لیے تو ان کی ہی جیسی کوئی بہت پاکیزہ سی لڑکی ہونی چاہیے، جبکہ میں کیسے کیسے گناہوں کو اپنا چکی ہوں۔ اس کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا رہا تھا، ماضی میں کیا گیا ہر کام اس کے سامنے ایک سوال بن کر آ کھڑا ہوا تھا۔ یہ سب کر کے بھی کیا تم واقعی ایک ستھری لڑکی ہو؟ میرے اللہ مجھے معاف کر یا میرے معبود۔ نہ جانے کہاں سے اتنے آنسو اس کی آنکھوں سے ابل پڑے تھے، دل جیسے پگھل رہا تھا، کوئی چیز اس کے دماغ کو گویا سن کرتی جا رہی تھی، ایک ایک آنسو جیسے لہو سے کشید ہو رہا تھا۔
یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اپنے ہی آنسوؤں میں ڈوب جانا چاہتی ہو۔ اسے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ کب اس کی سسکیاں باقاعدہ چیخوں میں تبدیل ہوئیں اور کب وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، حتیٰ کہ گھر کے ملازم متوجہ ہو گئے۔ چھوٹی بی بی جی، کیا ہو گیا ہے؟ ملازمہ بھاگی چلی آئی تھی، مگر یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی ساری حسیات محض آنسو بہانے کی طرف متوجہ ہوں۔ تنگ آ کر وہ ممی کو بلا لائی۔ نوبی، کیا ہو گیا ہے نوبی؟ ممی کے لیے یقیناً یہ نظارہ خاصا تعجب خیز تھا۔ بے قراری سے وہ اس کی طرف بڑھتی چلی آئی تھی۔ گڑیا، آخر ہوا کیا ہے بیٹا؟ آر یو آل رائٹ؟ ممی نے گھبرا کر اسے سینے سے بھینچ لیا، مگر اس کی سسکیاں ہنوز جاری تھیں۔ تنگ آ کر انہوں نے اس کا چہرہ اونچا کیا جو رو رو کر ہلکان ہو چکی تھی۔ ان کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا اس لمحے۔ نبتہل کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، آنکھیں رونے سے سوج رہی تھیں اور لب کچلنے کے باعث سرخ پڑ چکے تھے، اور جو چیز سب سے تکلیف دینے والی تھی وہ تھا اس کے چہرے پر اور آنکھوں میں جمع کچھ کھو دینے کا شدید ملال۔ نبتہل بیٹا، کیا ہو گیا ہے؟ انہیں کسی سنگین نقصان کی جھلک اس کی آنکھوں میں نظر آئی تھی۔ آئی ایم روئنڈ، آئی ایم ٹوٹلی ڈسٹرائڈ ممی۔ میں کھنڈر ہو گئی ہوں، میں مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہوں ممی۔ اگلے ہی لمحے وہ ان کے سینے سے لگ کر پھر سے رو پڑی تھی۔ اوہ گاڈ! ممی جیسے ساکت رہ گئیں۔ جوان بیٹی کے منہ سے نکلنے والے الفاظ ان کے دل و دماغ میں حشر برپا کر گئے۔ پاس کھڑی ملازمہ کی موجودگی کا احساس ہوا تو اسے گلوکوز لانے کا کہہ کر وہاں سے دوڑایا، پھر اس کا بکھرتا وجود بمشکل سنبھالے اس کے کمرے میں چلی آئیں۔ اس دوران ملازمہ گلوکوز بنا لائی تو اسے باہر بھیج کر دروازہ بند کر دیا۔ پلٹ کر دیکھا تو وہ نڈھال سی تکیے پر سر رکھے لیٹی تھی، پورا وجود کسی سوگ کا جلتا ہوا نشان محسوس ہو رہا تھا۔ بیگم توصیف کا دل بہرحال ایک ماں کا دل تھا۔ نبتہل یوں بھی سب سے چھوٹی تھی، اسی لیے اس کی فکر ذرا زیادہ ہوتی تھی۔ گو کہ بچپن سے آج تک انہوں نے اسے کبھی خصوصی توجہ تو کیا، عام سی توجہ بھی نہ دی تھی، تاہم توصیف صاحب کے رویے پر وہ اکثر اس کی طرفداری کرتی رہتی تھی۔ بڑی بے قراری سے وہ اس کی طرف لپکی تھی، پھر اس کا سر اپنی آغوش میں رکھ کر بے اختیار پوچھنے لگیں، کون ہے تمہاری اس حالت کا ذمہ دار؟ کون ہے؟ شکستہ لہجے میں استفسار کیا تھا انہوں نے۔ نبتہل نے بے ساختہ نظر اٹھا کر ان کے چہرے کی طرف دیکھا۔ آپ کو کیسے پتا ممی؟ تم ڈرو مت بیٹا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، بس اس کا نام بتا دو، باقی میں سب سنبھال لوں گی۔ اسے متحیر اور پریشان دیکھ کر انہوں نے اس کی ہمت بڑھاتے ہوئے یقین اور محبت سے کہا تو وہ نظر چرا کر ہونٹ کاٹنے لگی۔ کہہ دو بیٹا، یوں بھی یہ باتیں چھپتی نہیں۔ بیگم توصیف کا چہرہ ضبط کی شدت سے سرخ پڑتا جا رہا تھا۔ کون ہے وہ؟ اظہر، تمہارا کالج میٹ، یا عاطف؟ اسے جھجکتا پا کر انہوں نے خود ہی قیاس کرنا شروع کر دیا تھا، یا پھر زنیر یا ہاشم۔ اس کے میل فرینڈز کے نام تو ممی کو بھی یاد تھے کہ ان سب کا بہت آنا جانا رہا تھا توصیف ہاؤس میں، تاہم ان میں سے کس کے ساتھ اس کی بے تکلفی اس حد تک ہے انہیں اندازہ نہیں تھا۔ بولو بیٹا بولو۔ تنگ آ کر انہوں نے اس کے بالوں میں گردش کرتی اپنی انگلیاں روک دیں۔ پلیز ممی، ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، بمشکل وہ کہہ سکی تھی، پھر اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اس نے ہر ممکن کوشش کر کے اپنے آنسوؤں پر بند باندھا، لیکن آج ہر چیز اس کے قابو سے باہر ہوئی جا رہی تھی۔ تو پھر؟ ان کے کڑے استفسار نے اسے گویا کٹہرے میں لا کھڑا کیا تھا۔ اعراف احمد حسن۔ الفاظ ٹوٹ کر گرے تھے گویا۔ واٹ؟ بیگم توصیف جیسے سکتے میں آ گئی تھی۔ اعراف احمد حسن؟ وہ بے یقینی اور شدید دکھ سے اس کی جانب یک ٹک دیکھ رہی تھی۔ جی ممی، اعراف احمد حسن ہی میری اس کنڈیشن کے ذمہ دار ہیں، مگر ممی بلیو می، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میں ان کے لیے اپنے دل میں سافٹ کارنر اور فیلنگز ڈیولپ کر گئی، جبکہ ادھر تو کچھ بھی نہیں تھا میرے لیے، جسٹ نتھنگ۔ بیگم توصیف کا ہاتھ تھام کر وہ آہستہ آہستہ کہہ رہی تھی، لہجے سے دکھ مترشح تھا۔ کیا مطلب نبتہل؟ جب دوسری طرف تمہارے لیے کچھ تھا ہی نہیں تو پھر؟ کہتے کہتے وہ لب بھینچ گئی تھی اور نبتہل ماں کے دل کی حالت سے بے خبر اپنے آپ میں گم تھی۔ ہاں ممی، اگر وہ بھی میرے لیے سیم وہی احساسات رکھتے تو میری لائف خوشیوں سے بھر جاتی، مگر میں ہمیشہ انوانٹڈ رہی ہوں، آپ لوگوں کے لیے بھی اور اعراف احمد حسن کے لیے بھی۔ ہی ریفیوزڈ می ممی۔ آنسو تسبیح کے دانوں کی طرح اس کے رخساروں پر نشان بناتے پھسلتے جا رہے تھے۔ اوہ! بیگم توصیف کی سمجھ میں بات آئی تو جیسے دل سے لاکھوں ٹن وزنی پتھر سرکا تھا۔ ان کی بیٹی کی عزت برقرار تھی، اس سے بڑھ کر فی الحال کوئی خوشی کوئی غم محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ انہوں نے روتی ہوئی نبتہل کو دیکھا تو دھیرے سے خود سے لگا لیا۔ ایوری تھنگ ول بی آل رائٹ نوبی، تم انوانٹڈ نہیں ہو، دنیا کی کوئی چیز بھی انوانٹڈ نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اسے کسی نہ کسی ریزن کے تحت ہی کریٹ کرتا ہے، اور تمہیں اس لیے بنایا گیا ہے کیونکہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، ہم سب تم سے محبت کرتے ہیں۔ ان کے محبت سے کہنے پر اس کے چہرے پر مزمحل اداسی سی تیر گئی۔ بیگم توصیف اٹک سی گئیں، اس کی آنکھیں کہہ رہی تھیں، اور ڈیڈی؟ اعراف احمد حسن؟ کیا یہ دونوں بھی؟ کہ تم نے اعراف کو پرپوز کیا تھا؟ نہیں ممی، اس نے نظریں جھکا لی اور بیڈ شیٹ کے ڈیزائن پر انگلیاں پھیرنے لگی۔
मगर मैं जानती हूँ कि वो मुझे कबूल नहीं करेंगे। वो कुछ ना भी कहें तो भी मैं समझ जाती हूँ कि वो क्या चाहते हैं। ही इज़ डिसेंट एंड रिलीजियस मम्मी। मुझे उस बात की ज़रूरत नहीं कि वो लफ्ज़ों में अपनी नापसंदीदगी का इजहार करें। मैं ऑलरेडी उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझ चुकी हूँ। मैं उनके स्टैंडर्ड की लड़की नहीं। मेरे कपड़े, मेरे अंदाज़, मेरा लाइफ़स्टाइल पूरा का पूरा वेस्टर्न है, हत्ता कि मेरी सोच भी। आप तो जानती हैं ना मम्मी कि कॉलेज लाइफ में सिवाय तानिया के मेरी दोस्ती सिर्फ लड़कों से थी और उनके साथ मैं कितनी फ्रैंक थी। हमने 2-2 दिन सी साइड पर पिकनिक भी बनाई है। रात को हट्स में रहते थे। लड़कों से हाथ मिलाना, दोस्ती करना, इंतहाई खुशी में उन्हें गले लगकर विश करना, एवरीथिंग वाज इन रूटीन। मगर एराफ ने मुझे बताया कि ये सब गलत है। औरत को पर्दा करना चाहिए, मर्दों से दूर रहना चाहिए। बल्कि कम ऑन नोबी, एराफ एक कंजर्वेटिव फैमिली का लड़का है। उसकी दादी एक स्टेरियोटाइप मजहबी औरत है। उनकी अपब्रिंगिंग के नतीजे में एराफ ऐसा है, नैरो माइंडेड। और नहीं मम्मी, इस्तेहज़ाइया अंदाज में कहती बेगम तौसीफ को उसने यकदम टोक दिया था। सिर्फ एराफ ही ऐसा नहीं कहते, इस्लाम भी यही कहता है, होली कुरान भी। मैंने अभी टीवी पर एक प्रोग्राम देखा था और मुझे पता चला कि मैं कितनी गलत थी। हम कितने गलत थे। क्यों मम्मी, क्यों आपने हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी ना की कि आज मुझे एराफ अहमद हसन नाम का शख्स रिजेक्ट करता है, वो भी सिर्फ इसलिए कि मैं मुस्लिम होते हुए भी एक सही मुस्लिम नहीं। उसके आंसू एक बार फिर रवां हो गए थे। बेगम तौसीफ के चेहरे पर नागवारी फैल गई। यू आर गेटिंग इमोशनल नोबी। तुम एक मामूली से बंदे के लिए इस कंजर्वेटिव माहौल को अडॉप्ट करना चाहती हो। व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस। नहीं मम्मी, दिस इज़ नॉट नॉनसेंस। ये हकीकत है मम्मी, और इसी सच्चाई ने मुझे एराफ से दूर कर दिया है। मैं चाहूँ भी तो उन्हें। आंसू एक बार फिर उसके कंट्रोल से बाहर हो गए थे। बेइख्तियार वो फूट फूट कर रो पड़ी तो बेगम तौसीफ ने गहरी सोच में डूबी हुई नज़रों से उसे देखा और तवील सांस खारिज करते हुए उसके सर पर हाथ फेर कर बोली, एराफ हसन तुम्हारे कैलिबर का बंदा नहीं है नोबी बेटा। हम तुम्हारे लिए उससे भी अच्छा लड़का तलाश करेंगे। ट्राई टू फॉरगेट हिम। उखड़े लहजे में कहती वो साड़ी का फाल दुरुस्त करती बाहर निकल गई तो जैसे उसकी आंखों में बरसात आ ठहरी। मम्मी ने उसकी उम्मीद का आखिरी दिया भी बुझा दिया था। वो जितना भी रोती कम था। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी, क्या सारी रात रोती रही हो। हाशिम समद उसे कॉरिडोर में आ टकराया था। मुसाफे के लिए हस्बे मामूल हाथ बढ़ाया जिसे वो नज़रअंदाज कर गई थी। लिहाजा बेइख्तियार वो उसे गहरी नज़र से देख कर पूछने लगा था। नहीं, बस ऐसे ही ऑप्टिकल इन्फेक्शन हो गया है। उसने हथेली की पुश्त से आंखें रगड़ डाली। बाय द वे, ये इन्फेक्शन तुम्हें कुछ ज़्यादा नहीं होने लगा। हाशिम अब के उसके मुकाबिल आ खड़ा हुआ था। वो नज़र चुराने लगी, तभी वो फिर से कहने लगा, मुझे लगता है तुम कुछ छुपाती हो, पहले से बहुत चेंज भी हो गई हो। तानिया से पूछा कि वो तुम्हारी कज़न कम फ्रेंड है, मगर वो हर बार तुम्हारा वहम है कहकर टाल देती है। अब तुम ये बताओ कि कौन सही है, मैं या तानिया। क्लास लगने वाली है हाशिम, मेरा ख्याल है हमें चलना चाहिए। जवाबन उसके सवाल को नज़रअंदाज करते हुए वो तेज़ी से आगे बढ़ी थी कि अचानक उसका हाथ हाशिम की गिरफ्त में आ गया था। वो तेज़ी से मुड़ी, गुस्से से उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। लीव मी हाशिम, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। हाशिम अपनी दोस्ती के एहसास से सरशार था। शट अप एंड लीव मी। मुझे तुम्हारे किसी सवाल का कोई जवाब नहीं देना। अचानक उसने झटके से अपना बाजू उसकी गिरफ्त से निकाल लिया था। हाशिम हक्का बक्का सा रह गया। इतना गुस्सा और जलाल उसने पहली बार नबतहिल की आंखों में देखा था। नबतहिल, आर यू ऑल राइट? बमुश्किल उसने कहा था। हाँ हाँ, ठीक हूँ मैं। आखिर तुम ही बार बार ये सवाल करके क्यों ये साबित करना चाहते हो कि मैं ठीक नहीं हूँ? आई एम ऑल राइट। ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। एकदम वो हिस्टेरिक हो गई थी। आंसू बावजूद कोशिश के तेज़ी से बहने लगे थे। तानिया उसी लम्हे वहाँ आई और उसकी तरफ लपकी, मगर वो तेज़ी से उसकी साइड से निकलकर पलट गई थी। सामने से आते अराफ ने हैरत से सब सुना और देखा था। नबतहिल अचानक उसके सामने आ जाने पर ठिठकी थी। आंसू भरी आंखों से लम्हे भर के लिए उसने अराफ को देखा और फिर होंठ काटती उसके बराबर से भी निकलती चली गई। इसे क्या हो गया है? हाशिम मुतहैयर सा पूछ रहा था। तानिया की नज़रें बेसाख्ता अराफ की तरफ उठी थी, जिन्हें झुकाते हुए उसने शाने उचका दिए थे। जो कुछ हो रहा था ठीक नहीं हो रहा था, लिहाजा घर आकर वो कितनी ही देर खुद से नादिम रही। फिर तानिया और हाशिम को फ़ोन करके माजरत की, तब कहीं जाकर उसे सुकून आया। मगर दिली इत्मीनान अब भी उससे कोसों दूर था। अजीब सी हलचल मची हुई थी उसके अंदर। दिल चाह रहा था कि चीख चीख कर रो पड़े। अपनी कैफियत से घबराकर वो नीचे चली आई। लॉन में कुछ देर टहलने से अच्छा असर पड़ा था। फिर वो टीवी के सामने आ बैठी। आज उसने कसदन कुरानिक चैनल ट्यून किया था। सूरह नूर की तिलावत के बाद तर्जुमा पढ़ा जा रहा था। उनके घरों में कि हुक्म दिया अल्लाह ने उनको बुलंद करने का कि बुलंद किया जाए। अल्लाह का नाम के याद करते हैं उसमें सुबह और शाम। ऐसे लोग के गाफिल नहीं करती उन्हें तिजारत ना फ़रोख्त, अल्लाह की याद से और नमाज कायम करने से और ज़कात देने से। डरते हैं वो उस दिन से कि उलटते जाएंगे, उसमें दिल और आंखें के बदला दे उनको अल्लाह बेहतर जो उन्होंने किया,
اور زیادہ دے ان کو اپنے کرم سے، اور اللہ روزی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے شمار۔ اور جو لوگ منکر ہیں ان کے کام ایسے سراب کی مانند ہے جو جنگل میں ہو، پیاسا اسے پانی خیال کرتا ہے یہاں تک کہ پہنچے اس تک تو نہ پائے اس میں کچھ، اور جس کو نہ دی اللہ نے کوئی روشنی اس کے لیے کوئی روشنی نہیں ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ کی یاد کرتے ہیں جو لوگ ہیں آسمانوں اور زمین میں، اور اٹھتے پرندے پر کھولے؟ سب نے جان رکھی ہے اپنی بندگی اور یاد، اور اللہ جاننے والا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اور اللہ کی حکومت ہے آسمانوں اور زمین میں، اور اللہ کی طرف پھر کر جانا ہے۔ اور اللہ نے پیدا کیا ہر پھرنے والا پانی سے، پھر ان میں کوئی چلتا ہے اپنے پیٹ پر رینگتا ہے، اور ان میں کوئی چلتا ہے اپنی 2 ٹانگوں پر، اور ان میں کوئی چلتا ہے 4 ٹانگوں پر۔ اللہ جو چاہتا ہے بناتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر سب سے زیادہ قدرت رکھنے والا ہے۔ ہم نے اتاری ہیں آیتیں کھول کر بیان کر دینے والی، اور اللہ ہدایت کرتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف۔ انجانی کشش اسے یہ سب سننے پر مجبور کر رہی تھی۔ گھر میں بے حد خاموشی تھی، وہ بھی چپ چاپ ٹی وی کی طرف متوجہ تھی کہ یہ سب اسے ٹی وی کے ذریعے ہی پہلی بار سننے کو مل رہا تھا۔ اس سے پہلے نہ گھر میں نہ گھر سے باہر اس نے یہ سب کبھی یوں سنا تھا۔ حتیٰ کہ اسکول کالج میں بھی اس نے خود اسلامیات کی جگہ دوسرا متبادل مضمون اختیار کر لیا تھا، اور قائم کرو نماز اور دو زکوٰۃ اور فرما برداری کرو رسول کی، شاید تم پر رحم کیا جائے۔ خبردار، اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، وہ جانتا ہے تم جس حال میں ہو، اور جس دن لوٹائے جاؤ گے اس کی طرف تو بتا دے گا انہیں جو انہوں نے کیا، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یکدم اسے خوف اور ہیبت نے جکڑ لیا۔ بہت کچھ انسان دوسرے انسانوں سے چھپا لیتا ہے، مگر اللہ سے کچھ نہیں چھپتا۔ وہ 7 پردوں پر تو کیا دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر میں سورۃ دہر کی تلاوت ہونے لگی۔ یقیناً انسان پر زمانے کا وہ وقت بھی گزر چکا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو نطفے سے کہ اس کو ہم آزمائیں، پھر بنایا اس کو ہم نے سننے والا اور دیکھنے والا۔ ہم نے اسے راستہ دکھایا، خواہ شکر کرنے والا بنے یا ناشکرا۔ بے شک ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں، توق اور بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ وہ انتہائی انہماک سے ٹی وی کی جانب متوجہ تھی کہ اچانک لائٹ چلی گئی۔ اوہ! لاؤنج میں گونجتی واحد آواز بھی خاموش ہو گئی تو ہر طرف سناٹا سا چھا گیا۔ بے اختیار ہی اس نے تھک کر سر گھٹنوں پر ٹکا لیا۔ سوچ کے دائرے تیزی سے پھیل رہے تھے۔ بہت کچھ تھا جو آہستگی سے اس کے دل پر دستک دے رہا تھا۔ جنریٹر آن کرنے کے لیے کسی ملازم کو بھی آواز دینے کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ سیل فون کی ٹارچ آن کیے ڈیڈی اندر آ رہے تھے۔ السلام علیکم ڈیڈی، وہ سیدھی ہو بیٹھی تھی۔ وعلیکم السلام، توصیف صاحب نے بغور اسے دیکھ کر جواب دیا۔ کسی تبدیلی کے احساس نے چھوا تھا انہیں۔ اندھیرے میں بیٹھی ہو، بیٹری لائٹ آن نہیں کی، نہ ہی جنریٹر آن کروایا۔ وہ اس کے پاس ہی صوفے پر آ بیٹھے تھے، اس کے ملگجے لباس کی شکنیں دیکھتے ہوئے بولے، خیال نہیں رہا ڈیڈی۔ اس نے نظریں جھکا لی تھیں۔ اسٹڈیز کیسی جا رہی ہیں تمہاری؟ اب کہ وہ اپنے من پسند موضوع کی طرف آ گئے تھے۔ اچھی جا رہی ہیں، اس نے گہری سانس بھر کر جواب دیا۔ اچھی بات ہے، دل لگا کر پڑھو، آگے کیریئر بنانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ خلاف توقع وہ بڑی نرمی سے محو گفتگو تھے۔ اچانک نہ جانے اس کے دل میں کیا آئی، اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ ڈیڈی، مجھے قرآن پڑھنا ہے۔ واٹ؟ یقیناً اس کی خواہش خاصی غیر متوقع تھی۔ توصیف صاحب حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ جی ڈیڈی، آئی ریئلی وانٹ، پلیز کسی ٹیوٹر کا انتظام کر دیجیے۔ وہ ملتجی سی ہو گئی۔ مگر نوبی بیٹا، ابھی تمہارا MBA چل رہا ہے، اس طرح تو تم ڈبل مائنڈڈ ہو جاؤ گی، انہوں نے تذبذب سے کہا تھا۔ وہ اچانک اٹھ کر کارپیٹ پر ان کے پیروں کے پاس آ بیٹھی۔ نہیں ڈیڈی، ایسا نہیں ہوگا، میں وعدہ کرتی ہوں آپ سے، MBA کے رزلٹ پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ یوں بھی قرآن پڑھنا تو ہمارا فرض ہے نا، اور فرض ادا کرنا زیادہ ضروری ہوتا ہے، مگر پھر بھی میں MBA پوری کنسنٹریشن کے ساتھ پڑھوں گی۔ اس نے یقین دلانے والے لہجے میں اپنی بات مکمل کی تھی۔ توصیف صاحب الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ یہ وہی نبتہل تھی جس نے اسلامیات کا متبادل مضمون اس لیے اختیار کیا تھا کہ اسے عربی مشکل لگتی تھی۔ بچپن میں بھی قاعدے سے آگے نہ بڑھ سکی تھی وہ۔ چاروں بیٹیوں میں سے یوں تو کسی نے بھی قرآن مکمل نہیں پڑھا تھا، 1 یا 2 پارے پڑھ کر چھوڑ دیے تھے، مگر نبتہل تو سب سے زیادہ الرجک تھی، اور اب اس کا یہ شوق، یہ ذوق ان کی حیرانی بچا تھی۔ یو شیور؟ انہوں نے پھر سے یقین دہانی چاہی۔ پازیٹیو، ڈھیلے ڈھالے لہجے میں اس نے کہا تھا۔ حیرت ہے، دنیوی تھوڑے سے فائدے کے لیے ڈیڈی کتنے پریشان ہیں، اور جو آخرت میں گناہوں کی سزا ملے گی اس کی انہیں ذرہ برابر پرواہ نہیں۔ ٹھیک ہے، میں کسی مولوی صاحب کا۔ نو ڈیڈی پلیز، یکدم وہ انہیں ٹوک گئی تھی۔ مجھے فیمیل ٹیچر سے پڑھنا ہے، بڑے 2 ٹوک لہجے میں بولی تو توصیف صاحب قدرے ناگواری سے کہہ اٹھے، ٹیچر از جسٹ ٹیچر، میل فیمیل سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پڑتا ہے ڈیڈی، ٹھہرے ہوئے لہجے میں وہ بے اختیار کہہ گئی تھی، پھر یکدم خود کو سنبھال کر ان کی طرف دیکھا۔
इनफैक्ट फ़ीमेल टीचर के साथ मैं ज़्यादा फ्रैंकली बात कर सकूँगी। और हाँ डैडी, टीचर को अरबी के मानी भी आने चाहिए। मतलब ये कि मैं ट्रांसलेशन के साथ कुरान पढ़ना चाहती हूँ, अच्छी तरह समझ कर। लफ्ज़ लफ्ज़ पर ज़ोर देकर उसने संजीदगी से अपना इरादा ज़ाहिर किया तो तौसीफ़ साहब भवें सुकेड़ कर उठ खड़े हुए। ओके ओके, मैं देखूँगा, कोई खातून मिल गई तो ठीक है, वरना प्लीज़ डैडी आप मेरा ये काम ज़रूर कर दीजिएगा। MBA की तरफ से आप बेफ़िक्र रहिए, आपने कहा है तो मैं पढ़कर ही दिखाऊंगी। उनके साथ वो भी उठ गई थी। ताकीद से ज़ोर डाला तो वो भी सर हिलाकर आगे बढ़ गए। यकदम खुशी के बेपाया एहसास ने उसे छुआ था। अपना ये फ़ैसला ज़िंदगी में सबसे अच्छा लगा। फ़ख्र सा महसूस हो रहा था अपनी सोच पर। इत्मीनान का दबा दबा सा एहसास हलकोरे ले रहा था दिल में। क्यों कर रही हूँ मैं यह सब, किसके लिए? डैडी के जाने के बाद यकदम कोई उसके अंदर पुकार उठा था। उसने घबराकर इधर उधर देखा और गहरी सांस भरकर उठ गई। जनरेटर ऑन कर दिया गया था जिसके बायस घर का सन्नाटा यकदम बरकी आलात के स्टार्ट होने की आवाज़ से टूट गया था।